Good evening and a very warm welcome to the Black Hole. Today we are going to discuss how global legislation supposedly aimed at safeguarding cybersecurity could encroach upon the fundamental right to freedom of expression. And hence the title, जो आप मेरी पुश्त पे इतना अच्छा आर्ट वर्क बना हुआ है उसमें भी देख सकती हैं, लॉक्ड इन द डिजिटल केज ग्लोबल लेजिस्लेशंस इम्पैक्ट ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाता जाऊँ. मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर मोहम्मद आरिफ. आप डायरेक्टर हैं फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फोकस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन. आपकी रिसर्च जो है वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के ऊपर है, पर्टिकुलरली कन्वेंशंस रेटिफाइड बाय पाकिस्तान. उनके साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक वासिक साहब. He is a researcher and academic with a diverse background in higher education. He has served as visiting faculty at many institutions, for example, Air University, FAST University, International Islamic University, and Bahauddin Zakaria University. Moreover, he had held the position of assistant professor at Quaid-e-Azam University, Islamabad. मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है जवेरिया यूनस. आप आज के सेशन की मेज़बानी और मॉडरेशन की ज़िम्मेदारी निभाएंगी. She is a dedicated legal researcher and advocate with experience in human rights. She has worked on critical issues such as children's rights, education, and freedom of speech. Moreover, she is the author of a manual titled Let's Stop Torture Together that has been translated in many languages including Urdu, Nepalis, and Bangla. आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया. Please do us a favor and turn your cell phones to silent mode so that there is no distraction. बाहमी गुफ्तगू के बाद when house is open for open discussion and Q&A, आप उसमें ज़रूर शरीक होइएगा. Just raise your hand first so that this microphone is given to you. फिर आपकी आवाज़ जो है वो सबको सुनाई देगी बशमूल ऑनलाइन ऑडियंस. Now please welcome Javeria Yunus, Dr. Farooq Wasik and Dr. Mohammed Arif. Thank you very much. Thank you, Anayar Saab, for a very comprehensive introduction. I'm really honored to be in the company of such stalwarts like Dr. Arif and Dr. Wasik Saab. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں it is very close to our hearts and recently ہم تینوں نے کو آتھر کیا تھا ایک book chapter بھی which was on freedom of expression and the latest trends in the global legislation. تو آج ہم اسی حوالے سے زیادہ بات کریں گے کیونکہ فریڈم آف ایکسپریشن کسی بھی سوسائٹی کے اندر, کسی بھی سویلائز سوسائٹی کے اندر it forms a bedrock upon which the whole society depends on. From Neanderthals to the Homo sapiens, ہمیں ہر جگہ پہ freedom of expression نظر آتا ہے. So essentially freedom of expression is what makes us human. So آج ہم جس ٹاپک کو اور اس پہ فردر بات کریں گے عارف صاحب اور واسق صاحب سے. عارف صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی. فریڈم آف ایکسپریشن کی ہم جب بات کرتے ہیں واٹ ڈو یو تھنک اٹ انٹیلز, بیکاز اٹس اے ویری واسٹ ٹرم. تو اس کے اندر آپ کے خیال میں کیا کیا چیزیں ہیں دیٹ آر انکلوڈیڈ ان فریڈم آف ایکسپریشن ان جنرل؟ لیٹس اسٹارٹ ود دیٹ. سب سے پہلے تو میں بلیک ہول کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہیں ہمیں اپارچونیٹی دی کہ اتنی اچھی آڈینس کے ساتھ ہم بات کر سکیں. اور اب جو آپ نے فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کی کہ اس کا یہ تو واسٹ ہے اور اس کی لمٹس کیا ہیں, اس کو میں تھوڑا سا لنک کروں گا جمہوریت کے ساتھ کہ جمہوریت کی کچھ فیچرز ہیں ڈیموکریسی کی جس میں فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف اسپیچ از ون آف دا فیچرز آف دا ڈیموکریسی ایکچولی. انسانی تاریخ میں اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو انسان کی جو انٹرنل کانفلکٹ رہا سب سے بڑا وہ یہی تھا کہ ہی ڈیڈنٹ فائنڈ دا اسپیس ٹو ایکسپریس ہمسیلف, ٹو ایکسپریس ہز تھاٹ. اور تھاٹس اتنی تیزی سے آ رہی ہوتی ہیں کہ سائنٹیفکلی اسپیکنگ کہ اراؤنڈ 70,000 تھاٹس جو ہے نا وہ جمبلڈ اپ ہو رہی تھی کہ ہیومن مائنڈ میں ایوریج پر ڈے. تو اگر آپ اس کو آؤٹ لیٹ نہیں دیتے تو واٹ ول ہیپن کہ یہ ایک انٹرنل کانفلکٹ کی شکل میں وہ نکلے گی. اور انٹرنل کانفلکٹ جب ہو تو دیٹ از ٹرانسفارمڈ انٹو ایکسٹرنل کانفلکٹ.
کہ وہ پھر وائلنس کرے گا, وہ پھر ریزسٹنس کرے گا. تو اس لیے اس کو دو فرنٹس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو رائٹ ہے جس کو 1948 کے UDHR میں بھی ریکگنائزڈ کیا گیا, اس کے بعد جتنی کنونشنز ہے جیسے انٹرنیشنل کووننٹ آن پولیٹیکل اینڈ سول رائٹس جو ہے وہ بھی اس کو ریکگنائزڈ کرتا ہے, اور پھر ڈفرینٹ کنٹریز نے اپنے کانسٹیٹیوشنز میں بھی اس کو ریٹین رکھا ہے, اسپیشلی ڈیموکریسیز نے انکلوڈنگ پاکستان. تو ان سب میں ایک کامن آرٹیکل ہے 19 جو کہ فریڈم آف ایکسپریشن کو ڈیفائن بھی کرتا ہے اور ارج بھی کرتا ہے تمام اسٹیٹس کو, تمام کمیونٹیز کو کہ اس کی عملداری کرنی ہے. اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کس حد تک کرنا ہے. اس کی سمپلیفائڈ ڈیفینیشن یہی ہے کہ اس حد تک کرنا ہے کہ یہ کمیونٹی کے لیے یا کسی اور کے لیے ہرٹفل نہ ہو. یہ اس کی لمٹ ہے. اس لیے تمام کانسٹیٹیوشنز میں بھی اور انٹرنیشنل کنونشنز میں بھی یہ لمٹ لگائی گئی ہے کہ اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ سوسائٹی کو نیگیٹیولی امپیکٹ نہ کرے. اس حد تک اس کو کیا گیا ہے. تو اس لیے فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف اسپیچ جو ہے یہ ایک انتہائی اہم رائٹ ہے ہیومن رائٹس کے اندر. رائٹ. چلے ہم گلوبل ویو سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آج کل ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جی الجزیرہ از بینڈ ان اسرائیل, اور انکیمپمنٹس جو ہو رہی ہیں یونیورسٹیز میں, امریکہ جیسے ملک میں جہاں پہ وچ از اے بیسٹین آف فریڈم آف ایکسپریشن, ان جگہوں پہ اسٹوڈنٹس یونین اور اسٹوڈنٹس کو جس طرح سے دھکے دے کے بڑی بڑی یونیورسٹیز ہم نے دیکھا اور کہ ڈین جو ہیں وہ مجبور کیے جا رہے ہیں اینٹی سیمیٹزم کے نام سے. تو واسف صاحب میرا آپ سے اس میں سوال ہوگا کہ یہاں پہ ہم فریڈم آف ایکسپریشن کی بات جب کرتے ہیں اتنی بڑی بڑی ڈیموکریسیز, تو ازنٹ اٹ آئرونک فار دیم؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ جی تھینک یو. اس میں ڈاکٹر صاحب نے جیسے بھی بات کی کہ اس کو کو ریلیٹ کیا انہوں نے ڈیموکریسی کے ساتھ اور ادھر چیز, میں اس کو تھوڑا سا پہلے ادھر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہیومن نیچر کی طرف بات کی جائے تو ہم ایز اے ہیومن تھنکنگ, اس کے بعد ایکٹ کرنا, اسپیک کرنا, نیچر از گیونگ اس این انفائنائٹ اسپیس فار اٹ. تھنک نو باڈی کین اسٹاپ, اسپیک نو باڈی کین اسٹاپ, ایکٹ نو باڈی کین اسٹاپ. بٹ ہماری جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہمیں کہاں تک کرنا ہے, تو پرابلم جہاں تک فریڈم آف ایکسپریشن کی جب بات آتی ہے تو وہ تھنکنگ سے جس وقت آپ کی کنورژن ہو رہی ہوتی ہے آپ اس کو اسپیکنگ کی طرف اور ایکشن کی طرف, تو یہاں پہ لمٹس آپ نے ڈیفائن کرنا ہوتی ہیں. لیکن ان لمٹس کو ڈیفائن کرتے ہوئے پھر آپ کس حد تک ریسٹرکٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. بعض اوقات ہمیں جیسے ہم سوسائٹی ہے, ہم سوسائٹی میں کسی جگہ بیٹھے تو ہم کہاں تک بولیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جب یہ بولتے ہوئے ہم یا ایکٹ کرتے ہوئے ایک لمٹ کراس کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر لیجسلیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور لیجسلیشن کرنا پڑتی ہے. جیسے US کی جگہ آپ نے مثال دی تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اگین وہ کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے انہوں نے یونیورسٹیز پہ, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو اریسٹ کر رہے ہیں. اب اس کو آپ کس طرح دیکھیں گے, کیا وہ فریڈم آف اسپیچ تک تھی کہ جہاں ہیومن لمٹ ہے وہاں تک ہے, یا اس سے آگے نکل چکے ہیں؟ تو اس لیے میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ کیا اسپیک کرتے ہوئے یہ لوگ اس چیز کا خیال رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے. اور سیکنڈلی میں اس میں ایڈ یہ کروں گا کہ لمٹ کے لیے کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے جب آپ لمٹیز کریں. تو اس میں مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جیسے ہی آپ کسی کی سیلف رسپیکٹ یا اس کی پراپرٹی یا اس کی پرسنل جو بھی آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی زندگی کے لیے خطرہ جب بننا شروع ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو لمٹس لگانی پڑتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں جیسے اسٹیٹس انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی کے ساتھ ریلیٹ ہے, لیکن پھر وہ ڈیموکریٹک اسٹیٹس ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لمٹس لگانا, کیا ہم اس چیز کا بھی خیال رکھ رہے ہیں کہ ہم یہ لمٹس کراس تو نہیں کر رہے کہ ہماری فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ ہم آگے تو نہیں بڑھتے جا رہے ان لمٹس سے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اس کو جیسے آپ نے کہا کہ وہاں کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ اس لمٹس کے اندر ہے پھر ظاہر ہے یہ انسان کا رائٹ ہے, ہیومن رائٹ ہے, لیکن ایکشن اور اسپیکنگ جب اس سے آگے چلی گئی تو پھر کچھ لیجسلیشن کرنا بھی پڑتی ہے.
صحیح, آپ سے میں ایگری کرتی ہوں اس بات پہ, لیکن دیکھیے جتنی بھی قدغنیں لگائی گئی ہیں نا فریڈم آف ایکسپریشن پہ, وہ فریڈم آف ایکسپریشن کو پروٹیکٹ کرنے کے ہی نام پہ جو ہے لگائی گئی ہیں. اب فار ایگزامپل ہم پاکستان کی ایگزامپل اگر دیکھیں تو ہمارے ہاں آرٹیکل 19 ہے فریڈم آف ایکسپریشن, اور 19A ہے رائٹ ٹو انفارمیشن, ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں جو لاز ریسٹرکٹ کرتا ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, اور جو لا پروٹیکٹ کرتا ہے وہ بالکل ٹوتھ لیس ہوتا ہے. اب رائٹ ٹو انفارمیشن فار ایگزامپل از این ایگزامپل جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ رائٹ ٹو انفارمیشن آپ کہیں پہ بھی ایکسرسائز کریں, جرنلسٹ نے بہت کوشش کی, کمیشنز بھی بنے اس کے لیے فیڈرل لیول پہ بھی, پروونشل لیول پہ بھی, لیکن اس کی وجہ سے کوئی کسی کو فائدہ نہیں ہوا, انفارمیشن کا فلو جو ہے وہ اس طرح سے شروع نہیں ہو سکا. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ لیجسلیشن جو ہے وہ اس ہمارے ملک میں, چلے ہم اس کانٹیکس میں بات کرتے ہیں, تو کیا ہمارے ملک میں لیجسلیشن اتنا اسٹرانگ ہو سکتا ہے کہ اس کو انفورس کیا جا سکے اس طرح؟ لیجسلیشن ہو سکتی ہے, لیکن میں نے بتایا نا کہ اسٹیٹ لیول پہ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. اسٹیٹ لیول پہ بھی کہ وہ جب لاز یا لیجسلیشن جو کر رہے ہیں وہ اس حد تک چل رہے ہیں کہ پھر وہ فریڈم ایکسپریشن یا ہیومن کے لیے جو نیچرل اس کو ایکسپریس کرنے کی جہاں تک لمٹ اس کے لیے اویلیبل ہے اس کو کراس کر رہے ہیں, اور یہاں سے جب ہم ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم تو ہم اس لمٹ کو کراس کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بیلنس کا پرابلم ہے. تو لیجسلیشن ہونی چاہیے, لیکن جیسے ہم نے آرٹیکل میں بھی ڈسکس کیا کہ ہم بعض اوقات نیشنل سیکورٹی کے نام پہ یا کچھ اس پہ پھر ہم ہر چیز کے اوپر لیجسلیشن کرتے ہوئے اس کو اسٹاپ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ اس بیلنس کو کریٹ کرنے کی ضرورت ہے میرا خیال ہے. تو اس وقت جو ہے ہم فریڈم آف ایکسپریشن جو ہیومن کی مطلب بیسک رائٹ ہے اس کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے, اور اگین پھر آپ ایکٹ کرتے ہوئے اسپیک کرتے ہوئے اگر کسی اور کے لمٹس کے اندر انٹر ہو رہے ہیں تو اس کو بھی پروٹیکٹ کیا جانا چاہیے. اور سب ہاؤ ڈو یو اسٹرائک دیٹ بیلنس, دیٹ ویری فائن لائن, ہاؤ ڈو یو بیلنس دیٹ؟ بیکاز آپ کا لیجسلیشن کے حوالے سے اور انالیسز اور اس کے حوالے سے بہت کام ہے, تو ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ بیلنس تو فرینکلی اسپیکنگ بہت مشکل ہے. یہ اسٹیٹس کے لیے بھی مشکل ہے, انڈیویجولس کا تعین کرنا بھی بڑا مشکل ہے کہ کہاں پہ ہم یہ ریڈ لائن کون سی ہے کہ جس سے ہم یہ تعین کر سکیں کہ میں کسی اور کے ڈومین میں داخل ہو رہا ہوں. لیکن میں ریاستی جو نظریہ ہے اس پہ ضرور بات کر سکتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ دے ایکٹ ان دا نیم آف نیشنل سیکورٹی, کہ ہم نے قومی تحفظ میں یہ فیصلہ کیا ہے, یہ لا بنایا ہے. اب تو اس کی بہت ساری ہم نے دیکھا ہے نا, ایگزیکٹلی. سو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. وی کنسیڈر کہ اسٹیٹس آر ڈوئنگ آر ایکٹنگ آر انٹروڈیوسنگ دیئر پالیسیز فار دا پروٹیکشن آف دا سوسائٹی, فار دا پروٹیکشن آف دا citizens living in that particular country. لیکن اب اگلی چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے کہ انٹینشنس اور اس کی امپلیمنٹیشن, کہ کیا ریاست وہ اخلاص کے ساتھ کر رہی ہے, وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس کے ساتھ لنکڈ ہیں وہ ایتھکس کی تھیوریز. ریاست نارملی کوئی بھی ہے, چاہے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, وہ ایک یوٹیلیٹیرین اپروچ کے تحت چل رہی ہوتی ہیں, اینڈ دے جسٹیفائی دیئر ایکشنز کہ ہم نے یہ فار دا پرپز آف میکسیمم گڈ کے لیے کیا ہے, کہ میکسیمم پلیئر فار میکسیمم نمبر, کہ چونکہ یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوا ہوتا ہے جس کے تحت ایک فرد جو ہے, ایک انڈیویژول اپنے کچھ رائٹس جو ہے وہ سوسائٹی کے آگے سرنڈر کرتا ہے. یہاں سوسائٹی سے مطلب میری ریاست یا اسٹیٹ ہے. تو اس سوشل کانٹریکٹ کے تحت ریاست یہ کلیم کرتی ہے کہ فار دا بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی ہم نے یہ قدغن لگا دی ہے کہ ہر وہ چیز, وہ ایکٹ, فریڈم انکلوڈنگ فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف اسپیچ, جس سے نیشنل سیکورٹی جو ہے وہ جیوپارڈائز ہو جائے گی, اس کو کوئی خطرہ لاحق ہو جائے گا, تو وہ الاؤ نہیں ہے. اس پہ وہ لیجسلیشن کرتے ہیں. اگین ہیومن رائٹس پرسپیکٹو سے جب ہم بات کرتے ہیں یا ایون سوشولوجیکل پرسپیکٹو سے ہم بات کرتے ہیں, اسپیشلی جو ایمرجنگ ٹرینڈ آ رہے ہیں سوشل سائیکالوجی میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ فرد کے بغیر تو کچھ نہیں ہے نا, وہ انڈیویجول جو ہے ایک بلڈنگ بلاک ہے اس معاشرے کی. تو اگر آپ نے فرد کے رائٹس ہی متاثر کر دیے تو آپ یہ پھر امید رکھیں کہ معاشرے
کہ رائٹس کو تحفظ ملے گا، یہ پاسبل نہیں ہے. ایک چیز تو یہ ہو گئی. اب آن دا گراؤنڈ ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ ڈیولپڈ کنٹریز بھی یا جو سپر پاورز ہیں ان کی اپنی ایک ٹگ آف وار ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ہیجمانک ڈیزائنز ہیں، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے رشیا ہے، چاہے چائنا ہے، یا جو بھی اس ریس میں، یا ہم کاٹڈ شارٹ ہم کہہ دیتے ہیں، جو کلب ہے اٹامک پاورز کا، وہ کلیم کرتی ہیں کہ دے ہیو دا رائٹ ٹو، دے ہیو دا سپرامیسی رائٹ. تو ان کا پھر جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اپنی نیشنل سیکیورٹی کو سیکیور کرنا ہے. اس کے لیے وہ پریونٹیو میئرز بھی لیتے ہیں، انٹرڈکشن بھی کرتے ہیں جہاں انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے. تو اس لیے وہ پھر ساری لیجسلیشن کو موڈیول کرتے ہیں یا ڈرافٹ کرتے ہیں ان دیٹ کانٹیکسٹ. اب مسئلہ ان کے اپنے ود ان بارڈر بھی نہیں رہتا. وہ چونکہ جیسے میں نے کہا کہ ان کے ہیجمانک ڈیزائنز ہیں کہ ہم نے ایک ورلڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر وہ انکروچ کرتے ہیں باقی کنٹریز کو بھی، اور اس پوٹینشیل تھریٹ کو بھی وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے پھر ایسی لیجسلیشن کی کہ آپ سائبر اسپیس میں ایک حد تک فریڈم آف ایکسپریشن اور اوپینین دے سکتے ہیں، ادروائز نہیں دے سکتے. اب مثلاً ڈیموکریٹک چیمپئنس ہیں ہم، نو ڈاؤٹ کہ وہ ہیں بھی صحیح. یورپین کنٹریز جو ہیں، مطلب 13th سینچری سے انہوں نے، جب سے وہ میگنا کارٹا ہوا تھا 1206 میں، اس وقت سے ڈیموکریسی کی بھی بنیاد ڈالی گئی، ہیومن رائٹس کو بھی ریکگنائز کیا گیا. سو 1948 میں ان تمام کنٹریز نے کنسنسس ڈیولپ کیا کہ یس یہ ان ایلینیبل رائٹس ہیں جو کہ پیدائشی حق ہے انسان کا بطور انسان ہونے کے، اینڈ دے گیو دا کنسیپٹ آف ہیومن فیملی. تو اس حد تک تو ان کو کریڈٹ جاتا ہے. لیکن اس پہ پھر قدغن لگانا شروع کر دیا جہاں جہاں پہ ان کا کلیش آیا ان کے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ، تو پھر وہاں انہوں نے قدغن لگا دی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ انٹروڈیوس کرنے والے خود تھے، وہ اس کے لیے موبیلائز کرنے والے وہ خود تھے، لابینگ کرنے والے خود تھے، پرسو کرنے والے خود تھے. اس کے باوجود نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ انہوں نے یہ قدغن لگا دی. اب یہ اس تناظر میں سٹیزنز کی صورتحال جو ڈیولپنگ کنٹریز میں اور انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں زیادہ خطرناک ہے اور خراب ہے. وہاں اسٹیٹ اوپریشن ذرا بڑھ جاتا ہے ان دا نیم آف لا، اور اسپیشلی اگر ہم سب کانٹیننٹ کے ایگزامپل لیتے ہیں، یہاں کیونکہ کلونیل لاز ابھی بھی پریویل کر رہے ہیں. وہاں اسٹیٹ کا ایک ہی مطلب تھا کہ ٹو سپریس دا پیپل، ٹو سیف گارڈ دا انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ اینڈ انٹرسٹ آف دا کنگ. تو وہ لا ہم نے چینج نہیں کیا ود دا پیسج آف ٹائم. اور میں سب کانٹیننٹ کی بھی بات کر رہا ہوں. تو وہ اس وجہ سے پھر فریڈم آف ایکسپریشن کو وہ ایک ریزسٹنس سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے ہی حق کی بات کر لی، اور تو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹس پہ شاید کوئی اسٹیٹس کے اگینسٹ کوئی رائیولری آ رہی ہے، یا ریوولٹ ہو رہا ہے، یا میوٹنی ہو رہی ہے. اچھا، اب یہی چیز آپ کو معاشرے میں بھی نظر آتی ہے. ہم کامن ایگزامپل لیتے ہیں، ہمارے یہاں بڑا یہ کامن ہے سب کانٹیننٹ کے کلچر میں کہ جی بڑے کے سامنے تم بات کرتے ہو. تو سو ایٹ دا ویری اسٹیج ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ بڑا سے مطلب یہاں میں کہوں گا اتھارٹی. وہ اس کو بچے کو بھی سے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے کہ اتھارٹی کو چیلنج نہیں کیا جاتا. کلاس میں بھی بچے کو کہا جاتا ہے سوال بہت نہ کرو، یو ہیو ٹو سبڈیو دا اتھارٹی. اچھا، اب وہ اسی معاشرے میں جب چل رہا ہے تو اس کے ذہن میں بھی کاؤنٹر کویسچنز آتے ہیں کہ میں کب اس سٹیج پہ پہنچوں گا کہ میں بھی اتھارٹی بنوں گا، اور میرے سامنے کوئی آرگو کرے گا تو میں کہوں گا کہ بڑوں کے سامنے نہیں بولتے. اچھا، اب یہی ہمیں میڈیا میں ملتا ہے. اب جو لبرل کنٹریز ہیں یا جنہوں نے آزادیاں جلدی لے لی تھیں، ایوالو کیا، وہاں کا آپ لٹریچر پڑھیں، وہاں کا میڈیا دیکھیں، وہاں پھر بھی آپ کو کلاس سسٹم زیادہ نظر نہیں آتا. اب ہمارے ہاں ہم نے قسم اٹھائی ہوئی ہے، ہمارے ہر رائٹر نے، چاہے وہ لیفٹسٹ ہی کیوں نہیں ہے، وہ نوکر کو ایک تو نام اس کا بڑا عجیب رکھے گا، ٹپیکل سے نام ہے، اور وہ اسی نوکروں کے اور چھوٹے ملازمین کے ہوں گے، رائٹ. دوسرا، وہ جب بھی کسی بڑے کے سامنے اس کو پیش کرے گا وہ عجز و نیاز لکھے گا رائٹر بھی، اور میڈیا کا ڈائریکٹر بھی اس کو پورٹرے کرے گا. تو یہ ہم اسے کہتے ہیں نا سب لنگوئل میسیجز ہوتے ہیں جو آپ کی سائیکی کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں.
اور آپ کی پرسنالٹی کو وہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک سٹیج آتی ہے اسپیشلی 11 سال کے بعد, وہ اتنی پیوست ہو چکے ہوتے ہیں, راسخ ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی پرسنالٹی کا پارٹ بن چکے ہوتے ہیں. پھر کوئی نکالنا بھی چاہے تو وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. ایک تو وہ اوور آل اس وجہ سے ہمارے ہاں ہم نے اس کو ایکسیپٹ زیادہ کیا, اور وہ اسٹیٹس اپنے مفاد میں پھر ان دا نیم آف, ان دا گائز آف نیشنل سیکورٹی, تو وہ پھر قدغن لگاتے ہیں, اور سوسائٹی بھی پھر اس کو الاؤ نہیں کرتی ایک انڈیویژول کو. اور تو اس وجہ سے پوری دنیا میں یہ معاملہ ابھی زیر بحث ہے کہ اس سیکورٹی پیراڈائم کے نام پر آپ بیسیکلی اسٹیٹ اپنے آبجیکٹیوز گین کر رہی ہوتی ہے. جیسے میں نے ایک سینیریو بتایا کہ ورلڈ آرڈر مینٹین کرنے میں 3-4 بڑے ملک دے آر ان ٹگ آف وار, کولڈ وار کی شکل میں ہیں. اب وہ دوسرے کی انوویشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, دوسرے کے نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی فریڈم آف اسپیچ پہ یہاں تک الاؤ ہے, اس سے زیادہ الاؤ نہیں ہے. ڈیٹا کی یہاں تک ایکسیس ہے, اس سے زیادہ ایکسیس نہیں ہے. کہ آپ کی یہ جو سائبر اسپیس ہے آپ اس حد تک تو یوز کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ یوز آپ نہیں کر سکتے. تو وہ براؤننگ کی ایک پوئم تھی دیٹ از اراؤنڈ, اف آئی ایم ناٹ رانگ, اراؤنڈ 17th century کے قریب اس نے لکھی, این ان نون سٹیزن. تو اس کا تھیم یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا اور انسان بڑا ڈسپلنڈ ہوگا, اور اس حد تک ڈسپلنڈ ہو چکا ہوگا کہ ایوری باڈی ول نو اباؤٹ ہم ایکسیپٹ ہم سیلف. اسے خود کا پتہ نہیں ہوگا کہ میں کون ہوں, باقی سب کے سامنے وہ کھلی کتاب ہوگا. تو وہ زمانہ اب ہم آج وٹنس کر رہے ہیں. آئی تھنک اس میں ہم شاید جارج اویل کو بھی یاد رکھیں, 1984 میں جو منسٹری آف ٹروتھ جو تھی وہ مینیج کرتی تھی فریڈم آف ایکسپریشن کو. واسق صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں جو ایجوکیشن سسٹم ہے, گورنمنٹ جو ہیں اور جو اسٹیٹس ہیں, جس طرح واسق صاحب عارف صاحب نے کہا کہ وہ کنٹرول کرتی ہیں, اور مینس آف ایجوکیشن جو ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ اتنی پھل پھول نہ سکے. اسٹارٹنگ فرام اے ویری اسمال چائلڈ, جو کہ اس کو کویشچن کرنا جو ہے نہیں انکریج کیا جاتا, کیونکہ سوسائٹی کو اس طرح بنایا گیا کہ ٹو ویڈ آؤٹ انٹلیکچوئلس, ٹو ویڈ آؤٹ پیپل ہو کویشچن. سو ہمارا ایجوکیشن کا کتنا رول ہے آن فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر جو اتنی زیادہ قدغنے ہیں اور لوگ سوچنا بھی نہیں چاہتے اب؟ اس میں میں یہ کہوں گا کہ جب آپ نے ایجوکیشن سسٹم کی بات کی نا, ایجوکیشن میں ہم جب دیکھ رہے ہیں, اور آپ نے کریکلم آلریڈی ڈیفائن کر دیا نا, بچے نے اس پہ چلنا ہے, گریڈنگ سسٹم کر دیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو رول ہے, جیسے آئے صاحب نے کہا کہ وہ اس کو بچے کو شروع سے ہی بتا دیا گیا, یا ایک رائٹر اگر لکھ رہا ہے تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جی یہ نوکر ایسا ہوگا, بچے نے بولنا نہیں ہے, تو یہ وہاں سے سیکھنا شروع کر رہا ہے بچہ. مطلب اس کا رول اس لیے کہ اب اس میں چینج کیسے لائی جائے, کوسچن تو یہ ہے. یہ تو ہے اسی طرح کہ یہ بچہ, یہ صرف ایک یہ نہیں ہے کہ وہ انوائرمنٹ سے سیکھ رہا ہے, وہ اسی طرح مطلب اس کو ہم سائبور کہہ لیں نا, یہ پروڈیوس ہو رہے ہیں بچے. انڈسٹریل ایج, کیونکہ جو یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ انڈسٹریل ایج والا ہے, تو وہاں پہ ورکرز جو ہے وہ چاہیے. ایجوکیشن کا پرپز تو یہی ڈیفائن کیا گیا نا کہ جی ہمیں ایک ایسے ہیومن بینگ پروڈیوس کرنے ہیں جو سوسائٹی کے لیے بینیفیشیل ہوں. بینیفیشیل ان وٹ سینس کہ وہ ڈفرینٹ قسم کے ٹاسک, ہنر مند پیدا کرنے ہیں, یہ اس ٹاسک کے ساتھ. تو ایجوکیشن میں اگر اس وقت دیکھیں تو اس وقت بھی یہ جو ابھی جو میں لاسٹ ٹائم بات کر رہا تھا کہ ہم لمٹس کیوں کراس کر رہے ہیں, ہم لمٹس اس پہ کراس کر رہے ہیں کہ ہمارے اس سسٹم کے اندر وہ لمٹس ڈیفائن ہی نہیں ہو رہی ہیں کہ آپ جب فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں آپ کہاں تک بات کریں گے. بس وہ ایک سائبورگ بنائے ہوئے ہیں, وہ چل رہے ہیں بچے اس وقت. اب رول وہ کیا پلے کرے, یا تو اس کے لیے کریکلم لیول پہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. میں عارف صاحب سے شاید لاسٹ ویک بھی بات کر رہا تھا کہ تھوڑا سا ایجوکیشن سیکٹر میں آپ کریں ذرا اپنے منسٹری آف ہیومن رائٹس جو ہے نا وہ رول پلے کرے, اور کورس ڈفرینٹ لیولس کے اوپر جو کریکلم ڈیفائنڈ ہے اس کے اندر کوئی یہ چیزیں شامل کریں. لیکن یہاں پہ ایک چیز یہ ذہن میں رہے کہ ہم بات لا میں ہم جیسے آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں اس حوالے سے کہ لا کی پریزنس میں کرائمز ریٹ کیا ہے. اچھا اگر نہ ہو تو یہ لاز نہ ہو تو پھر اس کوسچن کا آنسر کیا ہے. تو لا کی
نیڈ پھر یہی کہی جاتی کہ اس وجہ سے ہو گئی. تو اب کریکلم تو رہے گا, بچے ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں چلتے رہیں گے, ٹھیک. تو کریکلم کے اوپر اگر آپ فریڈم ایکسپریشن کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس لیول پہ, کریکلم لیول پہ کہ بچے سوچیں اور اپنی لمٹس کا بھی وہ رکھیں کہ ہم نے فریڈم ایکسپریشن کا مطلب کیا ہے, کسی کے رائٹس کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور کہاں پہ ہماری لمٹس اینڈ ہوتی ہیں. تو یہ اسکول لیول پہ شامل کیا جانا چاہیے. یہ کریٹیو تھنکنگ کی بات ڈاکٹر صاحب کئی بار کرتے ہیں ہمارے ساتھ. کریٹیو تھنکنگ, کریٹیکل تھنکنگ, کریٹیو تھنکنگ, چلیں ہم دونوں ورڈ یوز کر لیں اس کے لیے. تو وہ کیوں نہیں ہے کہ وہ ایک ویل ڈیفائنڈ ایک سلسلہ ہے, جیسے کوئی ڈیجیٹل سسٹم ورک کر رہا ہے نا, یس نو 1010 ہم اس کو سائنسی زبان میں کہتے ہیں. تو اس طریقے سے کام کر رہے ہیں. تو ایجوکیشن کا رول اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ تھوڑا سا اسکول لیول پہ, کالج لیول پہ, یونیورسٹی لیول پہ کچھ ایسی چیزیں شامل کریں کہ جہاں سے بچے فریڈم آف اسپیچ کی لمٹس بھی سیکھیں. فریڈم میں اتنا نہ آگے چلے جیسے ابھی بچے وائلیشن, جیسے سر نے کہا کہ وائلیشن شروع ہو جاتی ہے. آپ نے یو ایس کی جو آج کل بچے بہت زیادہ کر رہے ہیں, ٹرولنگ ہے, آپ نے دیکھا کہ ٹرول فارمز بنائے گئے ہیں پاکستان میں. تو بالکل. اور ابھی یو ایس کی آپ تو میں لاسٹ ٹائم ایک پڑھا تھا کہ یونیورسٹی میں جب فرسٹ کریک ڈاؤن انہوں نے کیا تو یونیورسٹی نے کہا کہ جب تک انہوں نے وہ اپنے ٹینٹس وغیرہ لگائے ہوئے تھے اس وقت تک کریک ڈاؤن نہیں ہوا. اس کے بعد انہوں نے اسٹوڈنٹس نے کیا کیا, گیٹس بند کر دیے, ایکٹیویٹیز, کلاس ایکٹیویٹیز ختم کر دی, کلوز, پیسفل نہیں رہا. تو وہ فریڈم جو تھی اس کے اوپر لمٹ لگنا شروع ہو گئی. تو یہ چیز ڈیفینیٹلی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں اس کو انٹر کرنے کی ضرورت ہے کہ تو ہمارے اسٹوڈنٹس یا ہمارے جو ایجوکیشن میں جو بھی جس لیول پہ آ رہے ہیں اس کا کریکلم ڈیفائن کیا جانا چاہیے. غالباً ڈاکٹر صاحب نے تو کام بھی شروع کیا تھا, کچھ ایسا ہے کہ تھوڑا سا کریکلم جو ہے وہ ڈیفائن کیا جائے اور وہ کیا جائے. تو ایجوکیشن کا رول ویری امپورٹنٹ, وہ آپ کو بتائے گا کہ فریڈم آف اسپیچ ہے کیا, رائٹس کیا ہیں, کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فریڈم آف اسپیچ کے لیے وہ ساتھ ساتھ چلیں گی. تو لیجسلیشن جو بھی ہونی چاہیے وہ اس ریفرنس سے ہونی چاہیے کہ آپ پہلے ٹریننگ دیں, اس کے بعد پھر لیجسلیشن کی طرف بھی جائیں, تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ اسکول, کالج, یونیورسٹی ہمارے بچے جو پڑھ کے آ رہے ہیں ان کو پتہ ہے, وہ پھر اس لمٹ کو سے آگے جا رہے ہیں تو پھر اس کے لیے لیجسلیشن ہونی چاہیے. تو وہ اگین میں بار بار بات کروں گا کہ بیلنس, اصل میں ہم بیلنس خراب کیا ہوا ہے. ادروائز شاید یہ اتنا بڑا پرابلم سائبر سیکورٹی آ جائے یا جو بھی آ جائے یہ کبھی بھی نہ پڑتا اگر ہمیں اس کو میں اپنی کلاس میں بچوں میں کہ ہمیں بولنے کا سلیقہ آ جائے. ہمیں اصل میں بولنے کا سلیقہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ پھر اسٹیٹ اپنی ان پٹ جو ہے نا وہ کسی بھی شکل میں دے رہی ہے, وہ اسٹرکٹ لاز بنا رہی ہے, کریک ڈاؤن کر رہی ہے, جو بھی کر رہی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے نا وہ اگین میں یہ کہوں گا کہ بیلنس, اور وہ ہر لیول پہ آنا چاہیے, ہر لیول پہ آنا چاہیے. اچھا عارف صاحب, ہم نے یہ نوٹس کیا کہ جو جتنی بھی مسلم اسٹیٹس ہیں دنیا بھر میں, وہاں پہ فریڈم ایکسپریشن کے اوپر بہت زیادہ قدغن ہوتی ہے کمپیئر ٹو دا ویسٹرن اسٹیٹس. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے, جو آواز بلند کی جا رہی ہے, وہ ویسٹرن کنٹری سے کی جا رہی ہے فار دا پیلسٹینین رائٹس. تو اور یہ مسلم اسٹیٹ سے بہت کم آوازیں آ رہی ہیں فار ان دا فیور آف پیلسٹینینس. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان ود ریگارڈس ٹو فریڈم آف ایکسپریشن؟ جی بالکل. ایک تو وہ میں اقبال کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ نالے بلبل کے سنوں ہماتن گوش رہوں, میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. بعض لوگ اسے گل بھی کہتے ہیں کہ گل کا مطلب مٹی ہوتا ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ یہ گل ہے اور پھول ہے اس کا مطلب. تو بات یہ ہے کہ ایک جو سینسٹیو انسان ہے وہ میرے خیال میں اسپیک آؤٹ کرتا ہے, اور اسپیشلی جو آپ نے بات کی یہ تو فریڈم آف ایکسپریشن سے بہت بڑی بات ہے. جو کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہو رہا ہے, جو غزہ میں ہو رہا ہے, یہ تو مطلب اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا کو اوپنلی وائلیٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کی سب سے بڑا ورڈکٹ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے دے دیا نا, اور یونائٹڈ نیشن نے کی ریزولوشن نے دے دیا. اور یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ آئی سی جے کے آئی سی جے کے اندر کوئی مسلم اسٹیٹ نہیں گئی. اس پہ میں آ رہا ہوں جی. اور تیسری چیز جو ہے یہ کہ اس میں ایک جیسے میں نے کہا تھا کہ ہیومن فیملی از ان ڈینجر, رائٹ, اور اس پہ نہ بولنا
تو یہ فریڈم آف ایکسپریشن سے تو بڑی بات ہے. یہ تو سمجھ لیں کہ آپ پھر یو آر ڈس بلیونگ دا ہیومن بینگز دیم سیلفس, کہ اگر آپ اتنی ظلم کے بعد بھی نہیں بات کرتے ہیں اور آپ خاموش رہتے ہیں تو یہ کسی مذہب میں نہیں ہے اس حد تک خاموش رہنا. نہ اسلام میں ہے, نہ کرسچینٹی میں ہے, نہ جیوازم میں ہے, نہ مین میڈ جو سو کالڈ مذاہب کہلائے جاتے ہیں, کنفیوشسزم ہے یا ہندوازم کو مین میڈ تو نہیں کہا جاتا, بٹ بہرحال اس کو ڈیوائن ریلیجنز میں بھی وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا, اس میں بھی نہیں ہے. حالانکہ وہ نان وائلنس کا مذہب ہے, اس کے باوجود اس حد تک جو ہے ہیومن موریلٹی کے, ہیومن بینگز کے خلاف ہے, کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے. اب مسلم کنٹریز کا جو ہے وہ گفتار کے غازی تو ہیں, اس حد تک تو انہوں نے بات کی ہے, ڈپلومیٹک لیول پہ بات کی ہے. OIC نے ایمرجنسی میٹنگز کال کی اور بڑی اسٹرانگ ریزولوشنز اس میں پیش کی گئیں, سیز فائر کی کوشش بھی کی گئی, اسرائیل کے اس ایکٹ کو اوپنلی کنڈیم کیا گیا. اب جو آپ نے دوسری بات کی کہ شاید میسو کمپینز نہیں آئی, اس کی ایک ریزن تو آپ کا اسٹیٹ سٹرکچر ہے جو مسلم کنٹریز میں ہے. ہمارا مڈل ایسٹ میں وہ مونارک سسٹم ہے, بادشاہی نظام ہے, اور بادشاہی نظام کے اپنے جو ہے اس کے ریزنز ہیں کہ وہ اگر اس حد تک فریڈم آف ایکسپریشن کو الاؤ کر دیں, ایجیٹیشن کو الاؤ کر دیں, تو اپنا ان کا جو سوورینٹی جس کو وہ سمجھتے ہیں, کیونکہ وہاں سوورن کنگ سمجھا جاتا ہے, ناٹ دا پیپل, تو اس کو خطرے لاحق ہوتے ہیں. اور اس کی مثال وہ آلریڈی عرب سپرنگ کی شکل میں دیکھ چکے ہیں. ایک تو یہ ریزن ہے کہ وہ اس پہ اپنی عوام کو شاید اس لیول پر نہیں لانا چاہتے. اور سیکنڈری چیز جو ہے, باقی ریسٹ آف دا جو اسٹیٹس ہیں ان میں ایجیٹیشنس تو ہوئی ہیں, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ایجیٹیشن کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہو نہیں سکتا ادروائز, ان اے سینس کہ جو ویپنز جا رہے ہیں وہ انہی کنٹریز میں جا رہے ہیں جہاں اسٹوڈنٹس نے ابھی انکیمپنگ کی, اور ان کی ڈیمانڈز بھی بڑی سمپل سی ڈیمانڈ تھی کہ آپ ان کمپنیز سے ڈسکارڈ کر لیں. انہوں نے اپنی یونیورسٹیز سے پہلا مطالبہ یہ کیا کہ آپ کے جو انڈومنٹ فنڈ چل رہے ہیں ان کمپنیز سے آپ ان کے ساتھ ڈی کانٹریکٹ کریں, بیکاز دے آر انوالوڈ ان دا کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی. اسٹیٹ سے انہوں نے کوئی ڈائریکٹ مطالبہ نہیں کیا, پہلا تو انہوں نے اپنی یونیورسٹیز سے کیا, دین فیکلٹی ممبرز ور ود دیم, اور پھر انہوں نے اسٹیٹ سے یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ اس کو روکیں, اور کیونکہ آپ ہی اس کو سپورٹ کریں. تو امیریکنز آر دا اسٹرانگ سپورٹر آف آل اسرائیلی کمپینز ایڈونچرس, اس لیے انہوں نے وہاں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو میجارٹی اسٹوڈنٹس تھے وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس تھے. اس میں صرف ویسٹرن نہیں تھے, اس میں عربز بھی تھے, اسرائیلی تھے, جوز تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ فار ایسٹ کے تھے, پیسیفک ریجن کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک انہوں نے ہیومن کاز بتائی, اور یہ افریقن اپارتھائیڈ کے خلاف بھی یہی کمپینز تھے. اس میں 2 دفعہ ہسٹری میں ایسا ہوا امریکہ کی, I think ویتنام وار میں بھی دس از دا تھرڈ ٹائم, یو میں سے دس از دا تھرڈ ٹائم. ابھی بھی ان کے جو کنزرویٹو مائنڈ سیٹ ہے, جو اولڈ مائنڈ سیٹ ہے, جو سینئرز ہیں ان کے, وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ بچے ہیں اور ان کو اصل حقائق نہیں پتہ. وہ وہی جیوز کا جو نیریٹو ہے, ایگزیکٹلی وہ ابھی بھی اس کو فالو کرتے ہیں. تو اس کا جو ہے میرے خیال میں اس کو فی الحال ہم ایٹ دس اسٹیج, ان مائی پرسنل اوپینین, ہم فریڈم آف ایکسپریشن سے ریلیٹ نہیں کر سکتے. یہ تو ایک کرائم ہے, اٹس اے اسٹرانگ کرائم. اور آپ نے صرف انڈیویجولز کے ایکٹ کو, ایک آرگنائزیشن کے ایکٹ کو آپ کولیکٹیو پنشمنٹ کیسے دے رہے ہیں, اور اسپیشلی وہ جیوز جو ہولوکاسٹ کی شکل میں جو اپنے ساتھ یہ جبر دیکھ چکے ہیں, اس کے باوجود وہ لیسن لرن کرنے کی بجائے وہ ایک اس کے خلاف جا رہے ہیں. اچھا, دوسری چیز لمٹ اور بیلنس کی بات کی, تو آئی ایم ویری مچ انسپائرڈ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اپنے لیے وہی پسند, دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو اس سے بڑا کرائٹیریا میرے خیال میں کرائٹیرین ہو نہیں سکتا. اب یہی لمٹ آپ خود ہی لگا لیں, دیکھ لیں
کہ آپ نے کسی کو کس حد تک کرٹیسائز کرنا ہے, کہ اگر وہ آپ کو کرے تو کیا آپ یہ برداشت کر سکیں گے؟ تو ایک چیز تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہاں ریاستوں کے یہ جو فیئر ہیں یہ بھی ہسٹری سے پروون ہے کہ یہ رانگ ہے. آپ کیپ کر کے تھاٹس کو کیپ کر کے, آپ فریڈم آف اسپیچ کو کیپ کر کے, آپ فریڈم آف ایکسپریشن کو کیپ کر کے اگر یہ تصور لے کے بیٹھے ہیں کہ آپ ڈیولپمنٹ کر سکیں گے, آپ اپ لفٹ کر سکیں گے, آپ سوشل پروٹیکشن دے سکیں گے, تو یہ ایک ڈریم سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. اسٹیٹس وہی کامیاب رہیں گی جو اپنے انڈیویجولس کو جتنے زیادہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن دیں گی, فریڈم آف اسپیچ دیں گی, تو تب اس کی مثال میں دیتا ہوں وہ کیسے. اب تھوڑا سی دیر کے لیے ہم چلے جاتے ہیں 11th سینچری میں, 11th سینچری کے یورپ میں چلے جاتے ہیں. وہ اس کو اس وقت کا جو تھا وہ گولڈن ایرا کہتے تھے کہ ہم ٹرو کرسچینز ہیں اور چرچ بڑا حاوی تھا, اور وہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑا مورل پرنسپلز کو فالو کرنے والا کوئی نہیں ہے, اور کویسچنز کو ایک کرائم سمجھا جاتا تھا. گلیلیو کے ساتھ کیا ہوا, کوپرنیکس کے ساتھ کیا ہوا, تو وہ سارے وکٹمز ہوئے اس کویسچننگ کے اور ریزننگ کے اور فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن کے. 13th سینچری کے بعد ٹرانزیشن پیریڈ آیا آہستہ آہستہ آہستہ. 18th سینچری کے بعد انہوں نے رینیسانس کیا, ریوائیو کیا اپنی لرننگس کو. تو آج وہ اپنے اس پیریڈ کو کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ڈارک ایج تھا. 6th سینچری سے لے کے 12th سینچری تک وہ اب ڈارک ایج کہتے ہیں. اب انہیں ریئلائز ہوا کہ اس دن اگر کویسچن کرنے کو ہم نے نہ روکا ہوا ہوتا تو جو یہ سفر ہم نے 700 سالوں میں طے کیا, 7 سینچریز میں کیا, ہم یہ جلدی طے کر لیتے. تو یہی میں سبق دوں گا. ان ایڈوائز ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے اور انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے لیے انکلوڈنگ مسلم کنٹریز, کہ آپ اس کو کیپ مت کریں. اگر آپ ترقی چاہتے ہیں تو اس کو کیپ مت کریں. اب اپنے قرآن میں بڑا واضح ہے نا, قرآن نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو کہو کہ آؤ مناظرہ کر لیتے ہیں, تم بھی گواہ لاؤ میں بھی گواہ لاتا ہوں, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. تو اس میں بڑا واضح ہے کہ آپ کو کسی کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی ڈر ہے نا ریاست کو کہ ہم پہ کرٹیسائز ہو گیا, نیریٹو بلٹ ہو جائے گا, اس سے یہ ہو جائے گا, اس سے وہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوتا. ہسٹری ہیز پروون دس کہ آپ جتنی زیادہ کیپ کریں گے فریڈمز کو, انکلوڈنگ فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن, آپ بیسیکلی ڈیولپمنٹ کو کیپ کر رہے ہیں, آپ پروگرس کو کیپ کر رہے ہیں. آپ وہ جو لامحدود ہیومن ایبلٹیز ہیں, کریٹو فیکلٹیز ہیں, آپ ایکچولی ان کو کیپ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے ان کنٹریز کو آج نہیں تو کل ریئلائز کرنا پڑے گا. اچھا, اس کی اور ایگزامپل ہم دیتے ہیں. 18th سینچری کے اراؤنڈ یا 19th سینچری میں برٹرینڈ رسل کا ایک ایسے ہے فیوچر آف مین کائنڈ. تو وہ آج سے آپ کہہ لیں کہ 400 ایئرز بیفور اس نے دنیا کا ایک نقشہ کھینچا کہ اس وقت دنیا میں 2 سپر پاورز ہیں. ایک USSR ہے جو بعد میں ٹوٹ کے رشیا بن گیا, اور ایک USA ہے. اور ان میں ایک ریس ہے کہ who has to maintain the world order. دونوں نے اپنا ایک ورلڈ آرڈر دیا. ایک نے کمیونزم کا ورلڈ آرڈر دیا, ایک نے کیپیٹلسٹ اور کیپیٹلزم کا ورلڈ آرڈر دیا. تو برٹرینڈ رسل نے ان کو اینالائز کیا دونوں کو, اور اس میں اس نے کہا کہ امریکنز مجھے لگتا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی دے ول پریویل. وائی؟ ایک تو اس نے کہا کہ دے آر مور لبرل, لبرٹی وہاں زیادہ ہے. سیکنڈلی اس نے کہا کہ اس کی وجہ سے ہی جو امریکن ڈریم کا کنسیپٹ ہے کہ امریکہ از دا سوائل آف اپارچونیٹی اینڈ یو کین اویل اٹ, اس نے کہا یہ 2 جو چیزیں ہیں یہ اس کو آگے لے جائیں گی, اور ایک وقت آئے گا کہ یونیپولر ہو جائے گی دنیا اور امریکہ اس کو رول کر رہا ہوگا. اور وہ وقت ہم دیکھ رہے ہیں. اب USSR ٹوٹ گیا, چائنا بھی بہت پیچھے ہے, یورپ بالکل ہی اس کو اس کی ساری پالیسیز جو انفلوئنس ہے وہ امریکہ کا بہت زیادہ ہے. یہ ہم سارا آج وٹنس, آج بچوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے. تو لہٰذا اس کی جو وہ اسکالسٹک پروفیسی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی.
تو اس میں بھی لیسن ہے ان کنٹریز کے لیے جو یہ کیپ کر رہے ہیں. امریکہ ابھی بھی کافی لبرل ہے اس کی سوسائٹی. ابھی وہاں ڈیبیٹ ہوئی ٹرمپ کے ٹائم پہ کہ امیگرینٹس کے حوالے سے جو اس نے پالیسیز دیں وہ اس کو کیپ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ آ رہے ہیں اور اکانومی پہ برڈن بن رہا ہے اور ہماری آئیڈینٹی خراب ہو رہی ہے. تو وہاں کے انٹلیکچوئل طبقے نے کہا, اس بیس پہ ٹرمپ کی اس پالیسیز کو انہوں نے ریجیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی کامیابی ہی اسی میں ہے کہ وہ سپیس دیتا ہے, وہ پوری دنیا کو الاؤ کر رہا ہے کہ وہ آئیں, کھل کے بات کریں, کھل کے اپنی کریٹیوٹی کا استعمال کریں. تو وہ جو امریکن ڈریم کا کنسیپٹ تھا اس کی وجہ سے امریکہ چاند پہ پہنچا ہوا ہے. کلچرل وے میں ہالی ووڈ سے بڑا تو کوئی انڈسٹری نہیں ہے نا جو ابھی تک کمپیٹ کر سکے انہیں. ناسا سے بڑا کوئی نہیں ہے. سرن کو سب سے زیادہ فنڈنگ اس میں مل رہی ہے. تو سو اٹ مینس وی ہیو ٹو ریئلائز, وی ہیو ٹو سی آن دا کنٹمپریری موومنٹس, وی ہیو ٹو سی آن دا موومنٹس آف دا پاسٹ, کہ اس کے فروٹس اگر دیکھ لیں آپ کو اچھے ملے کہ برے ملے. ہمارا اپنا جو ایوالو ہوا ہیومن رائٹس پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں, اس میں بھی آپ دیکھیں اب ناؤ ایوری باڈی از ریکگنائزڈنگ کہ وہ فیمنسٹ موومنٹ نہ چلتی تو آج شاید ہم بینیفیشری نہ ہوتے اس ڈیموکریسی کے. اس ٹائم کے زمانے پہ لوگوں نے بڑا کرٹیسائز کیا تھا کہ کیا مطلب خواتین حکومتیں چلائیں گی, خواتین اب آگے آئیں گی, مرد چوڑیاں پہن لیں. اس وقت کا یہ اس وقت کرٹیسائز کیا گیا تھا. تو اس خواتین کی ان وائسز کو کیپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. ایون برٹش گورنمنٹ نے کیا, انہوں نے اس طرح کے لاز کیے. ولنریبل پاپولیشن ٹرانسجینڈر کی وائس کو کیپ کرنے کی کوشش کی, انہوں نے لا بنایا اس پہ باقاعدہ. تو اب وہ سارے ریورس ہو گئے. ہسٹری نے ثابت کیا کہ وہ ڈیسیجنز غلط تھے. تو اس لیے آپ جتنا زیادہ فریڈم آف ایکسپریشن کو اوپن کریں گے, اس ڈیبیٹس کو اوپن کریں گے, اس کے بینیفٹس اور فروٹس زیادہ ملیں گے, کم نہیں ہوں گے. اور یہ جو تھریٹ فیل ہوتا ہے کہ جی اس سے کوئی نیریٹو اینٹی اسٹیٹ نیریٹو بلٹ اپ ہو جائے گا, اس سے کچھ نہیں ہوتا. کوئی ایسا نیریٹو نہیں بنتا. یہ انوویشنز ہوتی ہے اور اس سے معاشرے میں, اسٹیٹس میں مضبوطی اور بہتری آتی ہے. تو اس لیے ابھی ہم نے بھی جو پیپر جس ریسرچ کا آپ نے حوالہ دیا تو اس کو ہم نے بڑا منیوٹلی اٹیمپٹ کیا کہ انویسٹیگیٹ کریں اور اکراس دا ورلڈ دیکھیں کہ یہ جو گلوبل لیجسلیشن ہو رہی ہے اس کے پیچھے تحرک کیا ہے, اسٹیمولس کیا ہے. اور وہ اسٹیمولس وہی آیا کہ آپ کے سو کال جو نیشنل انٹرسٹ تھے وہ اوور پاور کر گئے وائسز آف دا پیپل کو. گو کہ اس لیے وہ تھوڑا سا ابھی کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر. ایک چیز تو یہ تھی. دوسرا چیلنج صاف ظاہر ہے کہ سائبر اسپیس ایک ایمرجنگ چیز تھی. ایک اتنی تیزی سے کوئی بھی ریولیوشن نہیں آیا. اگر ہم دیکھتے ہیں ایگریکلچر ریولیوشن تو وہ فار سینچریز پریویل کیا اس نے. اس کے بعد انڈسٹریل ریولیوشن آیا اور وہ بھی انڈسٹریل ریولیوشن 18th سینچری سے لے کے آپ دیکھ لیں کہ لیٹ 21st سینچری تک رہا. یہ جو آئی ٹی کا آیا اور سائبر اسپیس کا آیا یہ اتنی کوئکلی آیا ہے کہ ود ان ایئرز آیا ہے. یہ اس کے لیے کوئی شک نہیں کہ یہ چیلنج ہے, اسٹیٹس کے لیے بھی چیلنج ہے. اور اس پہ آپ کی پرسنل ڈیٹا کمپرومائز ہو رہے ہیں. اب آپ کو فیک اور جینون کا پتہ نہیں چل رہا. انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس متاثر ہو رہے ہیں. چیز پروڈکٹ آپ کی ہے, میں اپنے نام سے بیچ رہا ہوں, آپ نہیں اس کو کر سکتے. کاؤنٹر فیٹ میڈیسنز آ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹنگ, جو کاؤنٹر فیٹ مارکیٹنگ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ وہ ہم ابھی لطیفے بنے ہوئے ہیں نا کہ آن لائن شاپنگ کے بنے ہوئے ہیں نا کہ چیز نظر کچھ آ رہی ہوتی ہے, فیچرز کو چینج, جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو ٹوٹلی کچھ اور نکلتا ہے. تو آپ نے شتر مرغ منگوایا ہوتا ہے تو اور وہاں سے مرغی نکلتی ہے. تو اب یہ چیلنجز ہیں. اس کے لیے ہم لہذا اسٹیٹس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ لیجسلیشن نہ کریں, بٹ یہ ہے کہ کیئرفلی کریں کہ جو ہیومن آسپیکٹس ہے, جو اس کی فریڈمز ہے, وہ کیپ نہ کیجیں. بالکل صحیح. اچھا, ایک تو چلے ہم گورنمنٹ کو کہتے ہیں تھریٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن. ایک ٹیکنالوجی بھی تو اب آ گئی ہے, اے آئی جو ہے وہ بھی تو ایک تھریٹ ہے ٹو فریڈم آف ایکسپریشن ود ڈیپ فیکس.
ہم دیکھتے ہیں کہ ڈال ای اور اس طرح کی جو ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہیں وہ کتنی تیزی سے ہر شخص کے ہاتھ میں آتی جا رہی ہیں, اور اس کے خلاف لیجسلیشن بنانا بھی بہت چیلنجنگ ہے. یہ تو خود جو یہ فیس بک کے اور مارک زکربرگ یو نو اینڈ ایوری بڈی ٹاپ ناچ جو موورز اینڈ شیکرز ہیں ٹیکنالوجی کے, وہ بھی کہتے ہیں, گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ جی آپ اس پہ لیجسلیشن کریں. مطلب بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ وہ ڈیمانڈ انڈسٹری سے ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ آپ ریسٹرکٹ کریں اس چیز کو. مطلب آئی ڈونٹ نو آف اینی ادر ایگزامپل آف دیٹ. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ فریڈم ایکسپریشن کے جو تھریٹ ہے فرام اے آئی اینڈ ڈیپ فیکس, ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ ڈو یو تھنک اٹ کین ایور بی ریسٹرکٹڈ تھرو لیجسلیشن الون؟ دیکھیں اس پہ ایک تو میں اپنا بڑا سبجیکٹو ویو دیتا ہوں, بہت پرسنل, ویری پرسنل. وہ یہ ہے کہ میں ورڈز ورتھ کا فالوور ہوں, جس نے لیک ڈسٹرکٹ کے آگے آ کے جب وہ ریلوے ٹریک بچھایا جا رہا تھا تو وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا میں یہ نہیں آنے دوں گا. لوگوں نے بڑا آرگو کیا کہ کیوں. وہ ایک تو نیچر لور تھا, اس کی ساری پوئٹری جو ہے نیچر پہ ہے, بٹ اس کے پیچھے ایک جو ڈیپ میننگ تھا, جو فلاسفی تھی, وہ اس نے پھر ایکسپریس کی. اس نے کہا کہ یہ ٹرین لیڈس ٹورڈز دا سٹیز, ٹو دا اربن ایریاز, اور اربن ایریاز آر ناؤ ہاؤسز آف ایول. وہ جو انڈسٹریز کے جو ایول سے, جو انوائرمنٹ کے لیے تھریٹ تھے, جو اس ٹائم کی ہیومن کیپٹل کے لیے تھریٹ تھا کہ انسان ایک دم انسان کا رول مشین نے لے لیا, اور اس وقت کی جو پریڈکشن تھی, تو اس نے کہا کہ یہ برائیاں, وہ شہر والی ساری برائیاں میرے گاؤں تک آ جائیں گی, لیک ڈسٹرکٹ تک آ جائیں گی, تو اس کو میں نہیں آنے دوں گا. میں تو پرسنلی اس ٹیکنالوجی کے ان کانٹیکسٹ آف ہیومینٹی بڑا خلاف ہوں, پرسنل لیول پہ. اور سیکنڈلی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ میٹیریلزم از ڈیتھ آف اسپرچویلٹی, کہ آپ کی جو اندر کا انسان ہے, جو وہ اسپرچویلٹی ہے, یہ اس کو بالکل ہی نگل گئی ہے. آپ کا ویلیو سسٹم شیٹر ہو گیا ہے. جیسے آپ نے اب خود بات کی کہ اے آئی آ گئی ہے, اور اب آپ کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ میں جس بندے کو سن رہا ہوں یہ اس کا جینو ٹائپ ہے, یہ اس کی کاپی ہے, یا یہ خود ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ میں ابھی جسٹ ہیومن لیول پہ ایک بات کر رہا ہوں. اب آتے ہیں کہ ریئل ٹائم سچویشن میں, یس آف کورس یہ انسان کا خاصہ ہے, اور کہ اس نے اتنی ترقی کی کہ چاند مسخر کر لیا, اس نے ٹائم کو اپنے ہاتھ میں لے لیا, اور اب وہ اس اینگل پہ پہنچ کے جو کسی زمانے میں ہم کہانیوں میں سنتے تھے, امیجنیشنز میں, تو آج وہ ریئلٹی بن چکی ہے. تو یہ تو انسان کا اشرف المخلوق ہونے کو ثابت کرتا ہے. تو کریڈٹ گوز ٹو دا ہیومن بینگس کہ دے ہیو دا پوٹینشیل. کہ وہ جو ایک شفٹ آیا تھا, پہلے ایک تھیوسینٹرک ویو ہوا کرتا تھا 17 سینچری تک, کہ جناب ہر چیز جو ہے نا دے آر ریوالونگ اراؤنڈ دا گاڈ, اور انسان کچھ بھی نہیں ہے, ایک پپٹ ہے. پھر ایک ویو چینج ہوا کہ نہیں, جسے ہم کہتے ہیں نا ایتھنوپوسینٹرک ویو, کہ نو, ہیومن بینگز آر دا سینٹر آف دا یونیورس. اس خدا نے کائنات انسان کے لیے بنائی ہے, کسی اور کے لیے نہیں بنائی. تو وہ سینٹرل فگر ہے اس کا. اور اس اے آئی نے, اس ٹیکنالوجی نے, اس سائنس نے واقعی پروو کیا کہ یہ اس یونیورس انسان کے لیے بنی تھی, اور انسان کیپیبل ہے اپنے معاملات کو ہینڈل کرنے میں. اس حد تک تو یہ ثابت ہوا کہ اشرف المخلوقات ہے انسان جو ہے. اب بات پھر وہی آئے گی کہ فریڈم آف ایکسپریشن کو اس حد تک اس سائبر اسپیس نے ڈیلیوٹ کر دیا ہے کہ اب آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کے رائٹس کہاں کیپ ہو رہے ہیں اور کہاں ڈی کیپ ہو رہے ہیں, کہاں آپ کے ساتھ جو ہے ڈیسیٹ کیا جا رہا ہے, اور کہاں آپ کے ساتھ جینورلی آپ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ جو ڈیلیما ہے اس ٹیکنالوجی کا, میں اسے ڈیلیما کہوں گا. اور اس پہ اب چونکہ وہی بات آتی ہے کہ ایک سینسٹیبلٹی نہیں ہے. بہرحال یہ ایک مشین ہے. پہلے میں نے آرگومنٹس میں اپنے بات کر رہا تھا کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گی.
کہ یہ چیز کس کی ہے. اچھا ایک چیز. دوسری چیز وہ ایک پھر بھی ابھی ایک میں جتنی سمجھتا ہوں اس کو وہ ایک سافٹ ویئر ٹائپ ہی چیز ہے نا, جس نے اویلیبل انفارمیشن سے ڈیٹا فیچ کیا ہے اور ایک نئی چیز کریٹ کی ہے. اس نے ادروائز تو کوئی پروٹوٹائپ تو نیا نہیں دیا نا, اسی ایگزسٹنگ ڈیٹا سے ہی اس نے ایک نیا ڈیٹا جنریٹ کیا ہے آلریڈی ایگزسٹنگ ہیومن نالج. ایگزیکٹلی. تو وہ جو نالج ہے وہ کسی ہیومنز کنٹریبیوشنز ہیں اور آپ اس کو ریکگنائز نہیں کر رہے. اٹ مینس آپ اس ہیومن کاوش کو ریکگنائز نہیں کر رہے ہیں نا, اس انڈیویجولس کی. ایک تو یہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کا بہت بڑا کویسچن ہے اس پہ, اس ایکسپینڈنگ اے آئی کی وجہ سے. دوسرا اس کا آئیڈینٹی کا بہت بڑا کرائسس آنے والا ہے, جس کو پتہ نہیں انسان کیسے ہینڈل کرے گا. اس پہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور تیسری چیز جو اس میں آئے گی کہ اس میں آگے کہیں کوئی ڈسٹرکشن تو نہیں ہو جائے گی ایک دم سے, کہ ہم اتنی زیادہ شفٹ ہو گئے ہیں اس پہ کہ اس پہ اگر کوئی سائبر اٹیک آ گیا تو ہاؤ وڈ اٹ بی کاؤنٹرڈ. اس پہ ابھی کسی کے پاس پراپر جواب نہیں ہے, اور یہ پوٹینشیل تھریٹ بھی ہے. اب ہیکرز نے سونی اسکیم اگر آپ نے سنا ہو تو سونی اسکیم میں انہیں تمام کسٹمرز کا ڈیٹا لے لیا, اور وہ ہیکرز نے لے لیا. فائنینشیل فراڈز اتنے زیادہ ہوئے. ہمارے پاکستان نے بھی پچھلے سال کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو 32% سائبر کیسز میں سائبر فراڈز کے کیسز تھے. اب اس کے لیے لیجسلیشن چاہیے, اور لیجسلیشن اگر نہیں ہوگی تو یہ سارا آپ کا بلو کرائم بھی اب سائبر کرائمز پہ شفٹ ہو رہا ہے. بلو کالر کرائم سارے, وائٹ کالر تو آلریڈی سائبر پہ ہی ہیں, اب بلو کلر بھی اب آ رہا ہے. اب کوئی مرڈر ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں لنکڈ ہے سائبر کے ساتھ. کہیں پہ فیک انفارمیشن کریٹ کی گئی ہوتی ہے, کہیں پہ فیک پتہ چلتا ہے انویسٹیگیشن کے دوران کہ ایک فیک الرٹ فیک میسج جنریٹ کیا گیا تھا, ٹریپ کیا گیا تھا موبائل سے. بھی آپ سن رہے ہو نا کچے کے ڈاکو واٹ دے آر ڈوئنگ, وہ یہ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں نا آپ کی. وہاں سے وہ سافٹ ویئر کرتے ہیں اور لڑکی کی آواز آ جاتی ہے اور ٹریپ کرتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں. پھر کمپلینٹس آ رہی ہیں اور کچھ انٹروڈکشنز بھی ہوئی ویمن کی اور بچوں کی سیلز کی, اسمگلنگ کی, اس میں بھی اسی طرح ٹریپ کیا گیا. تو آنے والے دور میں یہ اپنے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ یہ کرائمز کو کیسے آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے. پھر اس کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ آپ کو اوریجن نہیں پتہ. ہو سکتا ہے آپ کسی افریقن کنٹری میں بیٹھ کے آپ نے یہ کرائم پاکستان میں کمٹ کیا ہو, تو اس گیٹ وے تک پہنچنا سٹل ایزی نہیں ہے, اسپیشلی ڈیولپڈ اور انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے لیے. تو یہ اتنے بڑے چیلنج ہیں کہ اس میں فریڈم آف ایکسپریشن تو بہت چھوٹی چیز رہ جاتی ہے, بڑا ایک منیوٹ اسپیکٹ رہ جاتا ہے. تو اس میں ابھی تو فی الحال ہیومن بینگ اٹ سیلف دے ہیو ٹو فیس دا ڈینجر, اپنی سروائیول کا اور اپنی ایگزسٹنس کا. اگر یہی سلسلہ رہا تو اس سے ایک سائبر اسپیس انارکی جسے کہتے ہیں نا, تو سائبر اسپیس انارکی کا اس میں اب یہ خطرہ موجود ہے. تو اس پہ ایکسپرٹس چل رہے ہیں, لیجسلیشن بھی چل رہی ہیں, لیکن ابھی گیپ اس طرح سے ہے تو ابھی تک اس پہ کوئی انٹرنیشنل کنونشن نہیں آیا جس پہ تمام کنٹریز متفق ہو سکیں. فی الحال یورپی یونین نے ایک لیجسلیشن کی فار دا سیک آف یورپی یونین ممبرس جو ہیں, EU ممبر اسٹیٹس جو ہیں, انہوں نے کنونشنس پہ کیا, بٹ اس پہ بھی ڈیبیٹس چل رہی ہیں. صرف افریقن یونین نے ایک کنونشن دیا ہے, AU کنونشن جسے کہتے ہیں, اس میں انہوں نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی, اس کے تمام آسپیکٹس کو, کہ اس سے جو ایمینیٹ ہوں گے, آگے ڈینجرز ایمینیٹ ہوں گے, جو ایشوز اور کرائسس ایمینیٹ ہوں گے, اس کو ہم نے کیسے کیپ کرنا ہے. پھر ود ان امریکہ USA میں بھی ابھی اولڈ لاز ہیں, بٹ انہوں نے بھی ایک کنونشن انٹروڈیوس کرایا ہیومن رائٹس کا اور فریڈم آف ایکسپریشن اس کو اور سائبر اسپیس کے ساتھ لنک کر کے اس پہ وہ کام کیا انہوں نے. بٹ اسٹل ان کی لیجسلیشن بھی ابھی کافی پرانی ہے. وہ جس طرح ہمارے یہاں ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت کافی سارے مقدمات ابھی چل رہے ہیں, وہ پیکا آیا تو وہ ابھی امپلیمنٹ ہونے سے پہلے ہی متنازع بن گیا وہ, اور اسٹل کورٹس نے اس پہ ورڈکٹ دی ہیں کہ اس کو آپ کو ایک امینڈمنٹ ہو بھی چکی ہے, کیونکہ وہ بھی مس یوز ہونا شروع ہو گیا تھا. تو یہ ایک چیلنج ہے, اسٹل ایک چیلنج ہے, اور اس پہ ڈیلیبریشنس کی ضرورت ہے, اسٹیٹس کو بھی, سول سوسائٹی آرگنائزیشنس کو بھی, اور ایکسپرٹس کو بھی,
کہ ہم نے اس آنے والے جیانٹ کو یا اس چیلنج کو ہم نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. تو اٹ از اسٹل چیلنج. بالکل صحیح. اچھا واسق صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں ایک طرف تو اے آئی ہے, لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے بٹوین دا ڈیولپ اینڈ دا انڈر ڈیولپ کنٹریز. سملرلی جینڈرز میں بھی, کیونکہ خواتین میں ابھی بھی جو انٹرنیٹ کی پینٹریشن ہے ہمارے یہاں رورل ایریاز میں وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. تو ان چیزوں کے ہوتے ہوئے فریڈم آف ایکسپریشن کرٹیل ہوتے ہوئے نظر آتی ہے آپ کو, یا آپ کے خیال میں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس پہ؟ وہاں پہ یہ صرف ڈیٹا ایگزسٹنگ ڈیٹا سے فیچ کر کے آپ کو اوپینین نہیں دے گی. اے آئی ول ڈیسائڈ اباؤٹ دا وار. اور ابھی آپ نے بات کی کہ لاز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اے آئی کے لاز بنائیں. میں جو ابھی تک پریڈکشن کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے وہ ایسا ہوگا کہ اے آئی آپ کے بنائے ہوئے سارے لاز کو وائلیٹ خود کر رہی ہے. جو ففتھ جنریشن میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو سچویشن کی اسپیڈ ریپڈلی کر رہی ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پہنچنے کا, میرا خیال ہے رورل ایریا تک بھی بڑی اسپیڈلی پہنچ رہی ہے. ابھی میں بچوں کو دیکھتا ہوں تو رورل ایریاز ٹھیک ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا شاید سلو ہے وہاں تک پہنچنا, لیکن آپ خاص طور پہ مائک آن ہے. جی اب آواز آ رہی ہے. تو یہ جو رورل ایریاز کی آپ بات کریں نا کہ رورل ایریاز, تو میرا خیال ہے یہ اب سچویشن کافی بہتر ہو چکی ہے, پہنچ رہا ہے رورل ایریاز تک بھی, اور اے آئی بھی مطلب ریپڈلی چینج آ رہی ہے. تو فریڈم آف اسپیچ کی جہاں تک یا فریڈم آف ایکسپریشنس کی بات کر رہے ہیں نا, تو اے آئی جو ہے وہ آپ لاز بنائیں, یا تو اگر یہ ڈاکٹر صاحب جیسے بات کر رہے ہیں کہ اشرف المخلوقات ہے جی یہ آگے رہے گا, تو پھر ابھی اگر لیجسلیشن کرنی ہے تو پھر اتنا آگے جا کے آپ کو سوچنا پڑے گا ففتھ جنریشن پہ کہ اس کے ڈیسیجنس کو کیسے کاؤنٹر کریں. ورنہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کی ریلیجن کی, آپ کی سوسائٹی کی, آپ کی ساری ڈیفینیشن بدلنے والی ہیں. آپ جتنی آپ کی ڈیفینیشنس چل رہی ہیں وہ چینج ہونے والی ہیں, بہت جلد چینج ہونے والی ہیں. اور فریڈم ایکسپریشن تو خود بخود میں نے بتایا نا کہ اے آئی سے ذرا خود ابھی یہاں ہمیں آپ چیٹ جی پی ابھی فرسٹ سیکنڈ جنریشن کی بات کر رہے ہیں نا, ذرا اس سے کوشچن پوچھے کہ فارمولیٹ دا لاز اگینسٹ دا چیٹ جی پی, دیکھیں کیا جواب دیتی ہے آپ کو چیٹ جی پی. اے آئی آپ کو کیا رپلائی کرتی ہے. آپ اے آئی کے فورم پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے ذرا جنریٹ کروائیں کہ اپنے ہی اگینسٹ لاز جنریٹ کریں, دیکھیں کیا سچویشن بنتی ہے. یہ انٹرسٹنگ ایک ایکسپیرینس ہوگا نا. بالکل جس طرح یوال نو ہریری نے بھی کہا تھا کہ یہ واحد چیز ہے جو ہیومینٹی خود اپنے آپ کے گلے میں پھندا ڈال رہی ہے اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے, کیونکہ جتنے بھی انڈسٹری جائنٹس ہیں یا جو تھنکرز ہیں آف آر ٹائم آر ریئلی ورڈ اباؤٹ اے آئی کہ, اور صرف اس کا ریپرکشن صرف فریڈم آف ایکسپریشن کی حد تک نہیں ہے, جس طرح آپ نے کہا ریلیجن میں بھی, اینڈ آر اون ایگزسٹنس, کہ انسان سوچے گا کہ وائی ڈو آئی ایگزسٹ, واٹ ڈو آئی ایگزسٹ فار. تو اس چیلنج کو آپ دیکھتے ہوئے چلے, یو بینگ این ایکیڈیمک, آپ ہمیں بتائیں ہم کس طرح سے اپنے یوتھ کو پریپیئر کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم پاکستانی یوتھ کو تو میں نہیں کہوں گی اس پہ, لیکن ایک جنرلی یوتھ کو کس طرح پریپیئر جہاں تک اے آئی کی آپ بات کریں گے نا, تو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. جہاں پہ ہم اے آئی کو جتنی ریپڈلی گرو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ابھی انسان پیچھے رہ رہا ہے. وہ جیسے کہا نا کہ انہوں نے اسپیڈ سلو کرنے کی کوشش کی ہے, اور اے آئی خود آپ کے بنائے ہوئے ہیومن بینگ کے لاز کو وائلیٹ, جب آپ اس کو مشین کو اس قدر کر دیں کہ آپ ڈیسیژن کرو, ڈیسائڈ اباؤٹ دا وار, مشین اتنا اوور کم کر دی تھی وہ آپ کی بات نہیں سنے گی. ڈیموکریسی اٹسیلف, یہ لاز کی بات ابھی ہم کر رہے ہیں نا, لیجسلیشن ہو رہی ہے فریڈم آف اسپیچ کی. آپ ذرا اے آئی کو اگلے اسٹیج پہ جانے تو دیں, آپ کے سارے لاز جو ہے نا پھر دوبارہ پھر سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے اب کیا کریں. تو یہ ڈاکٹر صاحب کی بات یہ میں کی کروں گی, ابھی تک سوچنے پہ صرف انسان سوچ رہا ہے کہ کریں کیا. تو ابھی اے آئی کے وقت تو پھر آپ فریڈم اسپیچ, پھر تو وہ کہیں گے فریڈم اسپیچ پہ اگلی بات کرو. وہ فریڈم اسپیچ تو مل گئی آپ کو, ہاں اگر اے آئی کنٹرول نہ کر لے آپ کو تو. اس وقت مطلب ہیومن بینگز جو ہے وہ شاید اپنی مینٹل فیکلٹیز یوز کرنا ہی چھوڑ دیں, اور دس وڈ بی لائک سوسائڈل فار ہیومن کائنڈ اٹ سیلف. تو عارف صاحب اس کو جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ لیجسلیشن تو پھر ناممکن ہے, واسق صاحب جیسے کہہ رہے ہیں, کمپلیٹلی اگری, ایبسلیوٹلی آئی اگری.
بالکل جیسے میں نے کہا کہ اب یہ اتنی کوئکلی اور سوئفٹلی ایکسپینڈ کر رہی ہے کہ اب دا مومنٹ یو آر تھنکنگ آن این اے آئی اور آئی ٹی پالیسی تو ایک اور انوویشن آ چکی ہوتی ہے. منتھس میں ہو رہا ہے کام. ٹھیک ہے نا. سوری مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت آپ یہ آج ہم بات کر رہے ہیں نا کہ جی لیجسلیشن ہو رہی ہے, آوازوں کو دبایا جا رہا ہے اور بولنے نہیں دیا جا رہا نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ, اس وقت ہم سب کچھ بول رہے ہوں گے. اس وقت ہم یہ نہیں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اب اس کو روکا کیسے جائے, اے آئی کو کیسے, پھر وہ فریڈم آف اسپیچ ادھر سے آ جائے گی. یہ ہماری ٹاپک ختم ہو چکے ہوں گے. So you think humanity versus AI is ہیومینٹی ورسز اے آئی, دیٹ از دا لاسٹ اسٹیج وچ آئی کین ایکسپیکٹ کہ جی یہ ہو جائے گا. میں نے بتایا کہ آپ کی ساری ڈیفینیشنز تبدیل ہو جائیں گی, لا کی بیسک ڈیفینیشنز آپ کو چینج کرنی پڑیں گی. اگر جو پریڈکشن کی جا رہی ہے 4th 5th جنریشن تک, یہی کچھ ہونے والا ہے. بالکل صحیح. اچھا, بیک ٹو فریڈم آف ایکسپریشن. آج کل تو ہم جس طرح ہم نے بات کیا کہ گورنمنٹ پہلے ڈفرینٹ میتھڈ یوز کرتی تھیں ٹو کرٹیل فریڈم آف ایکسپریشن. آج کل ایک چیز ہوتی ہے وائٹ نوائز, مطلب صحیح انفارمیشن کے اگینسٹ آپ اتنا زیادہ مس انفارمیشن پھیلا دیتے ہیں, اتنا وائٹ نوائز پھیلا دیتے ہیں کہ اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ ٹو سیو آؤٹ ٹروتھ فرام لائز. سو آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں, اور ہم اپنے آپ کو مس انفارمیشن سے کس طرح بچا سکتے ہیں, اینڈ ہاؤ کین وی فگر آؤٹ ویدر سم تھنگ از رائٹ اور ناٹ, ویدر سم تھنگ از ٹرو اور ناٹ. دیکھیے, ایک تو جیسے ابھی بات ہوئی, یہ اٹ سیلف از اے چیلنج کہ آپ نے ڈس انفارمیشن کو اور انفارمیشن کو کیسے سیپریٹ کرنا ہے. اس کے لیے لاز موجود ہیں. ایون کہ جو سب سے بڑا کرٹیسزم آتا ہے وہ میڈیا پہ اسی بات کا آتا ہے کہ آپ انفارمیشن کی بجائے ڈس انفارمیشن کو پھیلا رہے ہوتے ہیں. اور اس کے لیے سم ٹائمز ان کی اپنی لائفز جو ہیں فرام ڈفرینٹ ایکٹرس دے آر پوز ٹو تھریٹس, ہراسمنٹ بھی ہے اور لائف تھریٹس بھی ہوتے ہیں. اور اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے لیجسلیشن بھی کر لی, اور میڈیا پروفیشنلز پروٹیکشن آف میڈیا پروفیشنلز ایکٹ بھی انہوں نے لانچ کر دیا. اس کے تحت ایک کمیشن بھی بنایا ہے جو کہ دیٹ از ان پروسیس. تو اس پہ گورنمنٹ کام تو کر رہی ہے, اور تمام ہمارے ریجنز میں باقی اسٹیٹس بھی ہیں, وہ اپنے اپنے کانٹیکسٹ میں اپنی اپنی نیڈس کے مطابق اس پہ لیجسلیشنز کر رہی ہیں. اور باقی جو ہم وہ اگر گلوبل ویو لیتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ ان فورمز پہ ہاٹ ڈیبیٹ ہے یہ, اور لیجسلیشن کی بات بھی ہو رہی ہے, پالیسی فارمولیشن کی بات بھی ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ انڈیویجول رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. بہرحال ہم صرف اس نیریٹو کو لے کے کہ جی مس انفارمیشن آئے گی اور ڈس انفارمیشن آئے گی تو ہم سائبر اسپیس کو تو کرب کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے کہ بھی ہم اس کو سائبر اسپیس کو تو شرنک نہیں کرنے لگے. شرنک کرنے سے مطلب یہ ہے کہ وہ کنٹریز جنہوں نے سوشل پلیٹ فارم کو بین کیا گیا ہے تو وہ بھی اب ری تھنک کر رہی ہیں اس کو اوپن کرنے کے لیے. کچھ کنٹریز ایسی ہیں جنہوں نے یا تو ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے یا ٹوٹلی بین کیا ہوا ہے, وہاں پہ آپ یہ پلیٹ فارم یوز نہیں کر سکتے. اور ان کا نیریٹو بھی یہی ہے کہ یہ اٹ از دا مینز آف اے مس انفارمیشن رادر دین انفارمیشن, تو جس سے انارکی پھیلتی ہے معاشروں میں اور ڈس انفارمیشن جو ہے زیادہ سپریڈ ہوتی ہے. اب آپ نے بات کی کہ اسے بچا کیسے جا سکتا ہے, انڈیویجول کیسے بچ سکتا ہے, اور اس کے لیے یہ ہے کہ ایک وہ جو سمپل سا فارمولہ نا کہ نیڈ ٹو نو بیسس پہ, ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس کو برٹن رسل نے ہی بہت پہلے یہ طریقہ بتایا تھا, اور یہ میں جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں ان کے لیے تو اسپیشلی کہوں گا, اور کہ وہ کہتا ہے کہ تھیسس, اینٹی تھیسس, سینتھیسس. کہ آپ ایک تھیسس ڈیولپ کرتے ہو, ایک آرگومنٹ ڈیولپ کرتے ہو یا سنتے ہو, تو اس کا آپ ایک اینٹی تھیسس دو جنریٹ کرو. اینٹی تھیسس اور تھیسس کو آپ ایویلیویٹ کرو, دین آپ ایک سنتھیسس کریٹ ہوگا اور وہ ٹروتھ ہوگا. یہی چیز جو ڈیبیٹس آج سے ہزاروں سال پہلے سوکراٹیز نے بھی یہی فلاسفی دی تھی ایکچولی,
اور جو ڈائلیکٹیکل میتھڈ تھا اس کا وہ یہی تھا کہ پٹ دا کویسچن اور لیٹ دا آڈینس اسپیک آؤٹ, اور اس سے آپ سینتھسس ڈیولپ کرو. اور اس کے مقابلے میں جو سوفسٹس تھے, سوفسٹ جو ہے بڑے پاپولر تھے, اور ان کو آرگومنٹس جو ہے نا وہ فیلیسی بیسڈ تھے. فیلیسی یہ ہے کہ اپیرنٹلی ایک چیز آپ کو ٹھیک نظر آ رہی ہے, اپیرنٹلی ایک ٹھیک نظر آ رہی ہے, بٹ آپ اس کے جب انالیسس کرتے ہیں, اینٹی تھیسس ڈیولپ کرتے ہیں, پھر سنتھسس کرتے ہیں, تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فیلیسی تھی, یہ رانگ تھا, یہ ٹروتھ نہیں تھا, فالس چیز تھی, فالس ہوڈ تھا یہ. تو یہ تو ایک تو اکیڈیمکس میں, ریسرچ میں, لرننگ میں یہ ہزاروں سال کی ڈیبیٹ ہے, اور وہ آ رہی ہے. آج بھی میں اسی کا سہارا لوں گا کہ آپ ایک بجائے یقین کر لینے کے آپ ایک تھیسس, اینٹی تھیسس, دین سنتھسس کی طرف ہیں. پھر آرگومنٹ میں دین آپ ٹروتھ کو ریویل کریں گے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ ایسے جنرلائز نہ کر دیں, انڈکٹیو ڈیڈکٹیو دونوں میتھڈس آپ یوز کریں, اور اس میں پھر ایگزامپلس دی ہیں. دوسری چیز جو ہے میں کہوں گا اگین ریلائنگ آن دا ارسٹوٹلس تھیوری آف فارمس, اور ایک تو اس نے یہ کہا تھا کہ جو ریئل آئیڈیا ہے دیٹ از سم ویئر ایلس. یہ جو ہم باقی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں دیٹ از دا امیٹیشن آف دیٹ ریئل آئیڈیا. تو سو وی ہیو ٹو کریٹ اے کویسٹ فار دیٹ ریئل آئیڈیا, اس دین ہم ٹروتھ تک پہنچیں گے. یہ آپ کے پاس ٹھیک ہے, اسپیشلی اگر یوتھ سے جب ہم انٹریکشن کرتے ہیں, اور اسپیشلی پولیٹیکل ڈیبیٹ کے دوران, تو میں جب ان سے 4 چیزیں پوچھتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ کسے کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ریاست کیا ہوتی ہے, تو وہ چپ ہو جاتے ہیں. ان کو یہ نہیں آئیڈیا کہ ریاست ہے کیا, ریاست کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس میں عوام کا کیا رول ہے, اس میں حکومت کا کیا رول ہے, اس میں باؤنڈری کا کیا رول ہے, سوورینٹی کیا ہے, خود مختاری کیا ہے. تو دے ڈونٹ نو. اب وجہ یہ کہ وہ کویسٹ نہیں ہے نا, وہ اس لیے دے آر ایزی پرے ٹو دا مس انفارمیشن. جو نیریٹو بن جائے گا وہ بن جائے گا. اچھا آپ ان سے پوچھیں کہ پولیٹیکل مینیفیسٹو کسی جماعت کا پوچھ لیں, تو وہ جو پاپولر سلوگن کے علاوہ دے آر انیبل ٹو اسپیک, وہ نیریٹو ہی ان کو خالی پتہ ہوتا ہے. تو سو اس کا بیسٹ حل یہی ہے کہ ٹو ڈگ آؤٹ دا ٹروتھ, ٹو انویسٹیگیٹ دا ٹروتھ. اور یہی ریلیجن بھی یہی سکھاتا ہے کہ اس وقت تک مت یقین کرو جب اچھے طریقے سے اس کی تحقیق نہ کر لو, ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ وی آر ویری مچ کوئک ٹو سپریڈ دا انفارمیشن, مس انفارمیشن, ایون کہ انفارمیشن کو کنسپیریسی تھیوریز جو آپ دیکھیں نا سب سے زیادہ. چلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دے سپریڈ دا تھنگ بلیونگ دس از دا انفارمیشن, وہ اس نیت سے کر رہے ہوتے. اگر انہیں یہ پتہ چل جائے, وہ اگین پلیٹو نے کہا تھا نا کہ, یا سوکریٹیز نے کہا تھا کہ نالج از ورچو, ٹھیک ہے, نالج از ورچو. تو اور ہم رانگ اس لیے کمٹ کرتے ہیں کہ وی آر اگنورینٹ. اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ رانگ ہے تو وہ نہیں کرے گا, بیکاز آف اگنورینس وہ کر رہا ہوتا ہے نا. تو ہم اس کو ایک ویلیویبل انفارمیشن سمجھ کے اپنے سوشل گروپس میں بھیج رہے ہوتے ہیں, پلیٹ فارم پہ بھیج رہے ہوتے ہیں بغیر تحقیق کے. ایک تو اس عادت کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے, اور اسپیشلی ایسی انفارمیشن جو کہ اسکینڈولس ہو, جس میں کسی کی کردار کشی ہو رہی ہو, not just information, ہاں ایکسپریشن بھی, ایون کہ یہ ایک ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف ہے. یا آپ اپنی ہیبٹ بنا لیں کہ جہاں پہ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے, میں یہ اپنے سوشل میڈیا میں یا پلیٹ فارم پہ لگانا ہی نہیں ہے میں نے ایک. اور یہ ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی کہتا ہے, ہر مذہب یہی کہتا ہے کہ کسی کی کردار کشی کو, کسی کے گناہ کو چھپاؤ, ایک چیز. دوسری چیز ہمارے ہاں ایز اے معاشرہ بھی اور ایز اے اسٹیٹ بھی, ہم وکٹم کا, یعنی کہ جو متاثر ہوا ہے کسی کرائم سے یا کسی سائبر اسٹاکنگ سے, مس انفارمیشن سے, تو ہم اسی کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تو نے یقین کیوں کر لیا تھا. بھائی اس نے چلو کر لیا تھا, غلطی ہو گئی تھی, وہ وکٹم ہے. اسی طرح باقی سفیر میں بھی ہم دیکھتے ہیں, ایک ڈرگ ایڈکٹ ہے, وہ ڈرگ ایڈکٹ نیڈز اے ریہیبلیٹیشن. ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ
FIR لانچ کر کے تو اس کو جیل میں بند کر دیتے ہیں. وہ وکٹم ہے, اس کو ریہیبلیٹیشن چاہیے. ایون ہمارا جو سوسائڈ وکٹم یہ تھینکس ٹو گورنمنٹ کہ انہوں نے یہ لا اب چینج کر دیا ہے کہ اب کم از کم سوسائڈ کمٹ کرنا از ناٹ اے کرائم. اف یو آر سروائیوڈ سو نو اٹ از ناٹ کرائم. جو ایک تاجر نے فیصل آباد میں سوسائڈ کمٹ کی تھی, باقی اپنے بچوں کو بھی مار دیا تھا, تو اس کے خلاف بھی کیس فائل ہوا ہے. بچوں کے مارنے کا شاید ہوا ہوگا, لیکن یہ لا بن چکا ہے اب ٹو اٹیمپٹ دا سوسائڈ جو ہے آپ کو اسائلم میں رکھا جائے گا, آپ کو ٹریٹمنٹ دی جائے گی, اب کیس نہیں بنے گا. یہ تو ایٹ لیسٹ اس حد تک تو گورنمنٹ یہ کامیاب ہوئی ہے کہ مرنے پہ پابندی نہیں ہے اب. تو یہ اس کو احتیاط سے استعمال کرنا ہے اس پلیٹ فارم کو. اور اسٹوڈنٹس کے لیے تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ اس میں اپنے کام کی چیز ڈھونڈیں, نیڈ ٹو نو بیسس پہ چلیں. آپ اگر یو آر انٹرسٹڈ ان دا سائنس تو سائنٹیفک چیزوں پہ, اور جو اتھینٹک پلیٹ فارمز ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے یا چینلز پہ, یوٹیوب پہ ہے, انسٹا پہ ہے, تو ان کے جو بلو ٹیک والے جو ان کے اکاؤنٹس ہیں تو ان کو یوز کرنے کی کوشش کریں, اور مس انفارمیشن کا حصہ نہ بنے, ڈس انفارمیشن کا حصہ نہ بنے. تو اس کا ایک ہی یہی طریقہ ہے. باقی گورنمنٹ لیجسلیشن کر رہی ہے, لیکن وہی بات ہے کہ وہ اتنی سائبر اسپیس جو ہے وہ اتنی واسٹ ہے, لائک یونیورس. آپ کو گیٹ ویز کا آئیڈیا نہیں ہے. پھر وہی بات ہے کہ ہر کنٹری 189 کنٹریز, جو ہم رفلی کہتے ہیں 193 کنٹریز ہیں, تو وہ 193 کنٹریز آپس میں بائی لیٹرل ٹرمز تو نہیں ہے نا, ان کے ایکسٹریڈیشن آف جو کرمنلس کا ایگریمنٹس نہیں ہیں, ان کے اسسٹنس کے ایگریمنٹس نہیں ہیں. اور آپ کو پتہ چل بھی جائے کہ جی جوہانسبرگ میں بیٹھ کے میرے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے, تو اب گورنمنٹ آف پاکستان کی مجبوریاں یہ ہے کہ ان کی لائسنسنگ نہیں ہے, ایون گوگل کے ساتھ نہیں ہے, گوگل نے آفس یہاں نہیں کھولا, نہیں ہے, اور آپ کا ایگریمنٹ نہیں ہے. جب ایگریمنٹ نہیں ہے تو آپ کو کیوں ڈیٹا دیں گے وہ؟ سملرلی ود فیس بک, ٹھیک ہے, فیس بک کے ساتھ بھی انہوں نے کوشش کی تھی کہ یہاں پہ آفس کو انہوں نے منع کر دیا تھا. تو وہ آپ اور تھرڈ چینل سے اور کچھ اپنی لیجسلیشن کو یوز کرتے ہوئے تو آپ انفارمیشن لے آتے ہیں. تو اس لیے یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں, نو ڈاؤٹ اس لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں, اور اس کو احتیاط سے یوز کرنے کی ضرورت ہے. اب میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یہ ہونے نہیں چاہیے. یہ پلیتھرا آف انفارمیشن ہے اور آپ کو ایکسیس دیتا ہے, ایزی ایکسیس دیتا ہے, اور بس یہ ہے کہ اس کو پازیٹیو وے میں استعمال کرنا بڑا ضروری ہے. اچھا, بفور آئی گو ٹو دی آڈینس, کوئکلی واسق صاحب آپ کی طرف سے کچھ ریکمنڈیشنز ہمیں کیسے مل جائیں؟ عارف صاحب نے تو ہمیں دی ہیں کافی ساری. صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ اسٹوڈنٹ لیول پہ, چونکہ میں دیکھ رہا ہوں جیسے اسٹوڈنٹس کو یا ہم سب بھی, اب یہ ادارے کی سطح پہ ہے, گورنمنٹ کی سطح پہ ہے, اسٹوڈنٹ لیول پہ ہے. ایک چیز جو ہمیں سیکھنا ہے, اور میرا خیال ہے اس کو سیکھنے کے لیے کوئی میتھڈز ہونے چاہیے, کہ ہم اختلاف کرنے کا طریقہ سیکھ لیں. یہ اگر ہمیں آ جائے تو میرا خیال ہے شاید ہمیں کسی لیجسلیشن کی ضرورت ہی نہ پڑے, فریڈم آف ایکسپریشن. بس یہ چیز جو میں نوٹ کر رہا ہوں کہ کوئی ایسے میتھڈ جو ہے نا وہ آئے, اور ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ اختلاف کیسے کیا جاتا ہے, اختلاف رائے کیسے کیا جاتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ مجھے یہ لگتا ہے یہ سارے جو لیجسلیشن ہمیں کرنی پڑ رہی ہے نا, اور اسٹرکٹ جیسے ڈیولپنگ کنٹریز نے کہا کہ انڈر ڈیولپڈ میں بہت زیادہ اسٹرکٹ گورنمنٹس ہو رہی ہیں, اسٹیٹس ہو رہی ہیں, اس کے نہ تو انسٹیٹیوٹس کی لیول پہ نہ انڈیویجول لیول پہ ہم شاید یہ چیز نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم یہ سیکھ نہیں پا رہے ہیں. تو ہمیں مطلب میں تو بعض اوقات یہ کہتا ہوں کہ ایسی ایگزامپلس بھی موجود ہے کہ آپ لائیو جو ہے نا گالی بھی دے سکتے ہیں کسی کو, لیکن اس کا بھی طریقہ ہے. اس کی ایک ایگزامپل میں کوٹ کر کے جاؤں گا کہ انٹرویو میں مستنصر سینٹار کا انٹرویو تھا, تو اینکر نے ان سے کوشچن کیا کہ جی آپ پاکستان میں جو یہ مارننگ شوز ہیں ان کے فادر آف مارننگ شوز کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ واقعی مطلب فرسٹ پاکستان میں مارننگ شوز کا کنسیپٹ میں نے دیا اور میں نے اسٹارٹ کیا, اینڈ آئی لائک کہ پیپل مجھے فادر آف دا مارننگ شوز کہتے ہیں. پر یہ جو اب مارننگ شوز چل رہے ہیں نا, یہ سارے بچے میرے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہ اختلاف کرنا سیکھ لیں نا کہ طریقہ کیا ہے اختلاف کرنے کا, آپ نے بات کیسے کہنی ہے, تو پھر شاید آپ کو ان ڈیبیٹس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جی کہ آپ یہ اس طرف فوکس کیا جائے. تو میں یہی کہوں گا کہ اسٹوڈنٹس ہیں یا جس لیول پہ بھی ہم ہیں نا, تو ہم اختلاف کا طریقہ سیکھیں, اور یہ سیکھنے کی چیز ہے. We'll have some comments or questions if there are any.
سنتھیسس، یہ جہاں تک میرا جو علم ہے وہ جرمن فلاسفی ہیگل سے منسوب ہے یہ بات، اور وہ بھی ڈبیٹ چل رہی ہے کہ آیا اس نے یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. ایک تو یہ، اور دوسرا جو آپ نے ارسطوٹل سے فارم اور آئیڈیاز کے متعلق جو بات آپ نے کی، یہ پلیٹو نے کہا تھا. ارسطوٹل تو اس کے اگینسٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے پلیٹو بہت پیارا ہے، میرا استاد ہے، لیکن مجھے سچ سے محبت ہے. تو پلیٹو نے یہ کہا تھا کہ جو اشیاء کا ایسنس ہے وہ چیزوں کے اندر ہے. تو جو پلیٹو کی جو تھیوری ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک اصلی ایک دنیا ہے جہاں ہر چیز کے خاکے بنے ہوئے ہیں، اور یہ جو اس کی نقلی دنیا ہے. تو یہی میں نے عرض کرنا تھا اس کے علاوہ. جی تھینک یو سو مچ. اس پہ آپ کی بات ٹھیک ہے، یو آر ویری رائٹ کہ اوریجن شاید ہیگل کا ہو، بٹ فلاسفی اتنی انٹرمنگلڈ ہے کہ ہر فلاسفر نے اس پہ بات کی ہے، اور اپنی پچھلے جو پریڈیسیسر کے چیزوں کو اس پہ کومنٹ بھی کیا ہے، تھیوریز بھی دی ہیں. اور ارسطوٹل نے بھی اس پہ بات کی ہے، ارسطوٹل نے بھی اس پہ کومنٹ کیا ہے، اور تھیوری آف فارمز میں ہی اس نے بات کی. ایون کہ اس کے بعد کے فلاسفرز، ہمارے مسلم فلاسفرز جو ہیں نا، انہوں نے بھی اس سبجیکٹ پہ بات کی ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز تو یہ ہے، اور آج بھی اس پہ ہو رہی ہے بات. اور باقی یہ فلاسفی ہے، یہ چلتی رہے گی، اس پہ بات ہوتی رہے گی. جی السلام علیکم سر. سر میرا نام افنان خان ہے، LLB کا اسٹوڈنٹ ہوں. اور سر میرا کویسچن ڈاکٹر محمد عارف صاحب سے ہے. سر کویسچن یہ ہے کہ آرٹیکل 19 آف دا کانسٹیٹیوشن آف 1973 جو ہے اس کے کچھ 6 ایکسیپشنز دیے ہوئے ہیں. تو ان میں جو ہے نا انہوں نے یہ دیا ہوا ہے کہ گلوری آف اسلام ہے، انٹیگریٹی، سیکیورٹی اینڈ ڈیفینس آف پاکستان، اور کچھ اس طرح فرینڈلی ریلیشن وتھ فورن اسٹیٹس ہے، ڈیسینسی اینڈ مورالٹی ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، اینڈ پبلک آرڈر ہے. تو سر اس میں مطلب کہ ہر عام اور خاص کو مطلب اسی چیز پہ کمپیل کیا ہوا ہے کہ اگر ہم مطلب کہ اسلام کے گلوری جو ہے اسی کے بارے میں سوچا جائے تو سر جیسے آپ نے کہا تھا کہ مطلب نیڈ ٹو نو بیسس پہ آپ لوگ اسٹڈی کریں. تو سر یہ جو ہمارے ریلیجیس اسکالرز ہیں یہ جو ہے نا اسلام کو کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں. اور سر اسی طرح دوسرا جو پوائنٹ ہے انٹیگریٹی، سیکیورٹی اینڈ ڈیفینس کے بارے میں، تو سر یہ جس طرح پاکستان میں ریٹس چل رہے، پاکستان میں انٹرنل جو آپریشنز چل رہے، لوگوں کو ڈسپلیس کر رہے ہیں اپنے گھروں سے، تو سر مطلب یہ کس طرح ان کے اوپر اور کم ہو سکتا ہے. اور سر تیسرا جو پوائنٹ ہے فرینڈلی ریلیشن ود ادر فورن اسٹیٹس جو ہے، سر اسی طرح ڈیسینسی اینڈ مورالٹی ہے، اس کے بارے میں کچھ خاص یہ ہے کہ سر مطلب لوگ ڈیسنٹ کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ پبلک گورنمنٹ سر وہی کام کرتی ہے، وہی اسٹیپ لیتی ہے جس کے اوپر عوام کو جو ہے نا اس چیز پہ کمپیل کرتی ہے کہ وہ ولگیریٹی کی طرف چلے جائیں. سر جس طرح ڈیموکریسی میں اور خاص کر الیکشن میں کیا چل رہے ہوتے ہیں. اور سر لاسٹ پہ جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، اس میں سر یہ ہے کہ کورٹس جو ہے یا جوڈیشل اوور آل جوڈیشل سسٹم ہے پاکستان کا، تو سر ان سے لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے نا ختم ہو چکا ہے. تو سر مطلب کس طرح اگر یہ بھی نہ کرے تو سر تو میں سمجھتا ہوں پورا جو انسان ہے وہ تو باؤنڈ ہی ہو چکا ہے سر. تو سر ایسا کیا ہے کہ مطلب اس میں جو ہے نا فریڈم آف اسپیچ ہو، فریڈم آف ایکسپریشن ہو. سر اس کے علاوہ تو میں سمجھتا ہوں کچھ ہے ہی نہیں. یور گڈ نیم؟ افنان خان. افنان خان، ایک تو جتنے مجھے یاد رہ گئے آپ کی باتیں، سوال اس پہ میں بات کر دیتا ہوں. کانسٹیٹیوشن ایک تو بیسیکلی لا نہیں ہے، لا کا یعنی کہ لا ڈیرائیو ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن سے، اور یہ ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے جو اسٹیٹ کا اسٹرکچر بتاتا ہے، فنڈامنٹل رائٹس بتاتا ہے، پرنسپلز آف پالیسی بتاتا ہے. اور یہ اگر جب ہم اس کو منیوٹلی اپنے کانسٹیٹیوشن کی اسپیشلی بات کروں تو اس میں کچھ آئرنیز ہیں یا پیراڈاکسز آپ کہہ سکتے ہیں. وہ یہ ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ لا شوڈ بی سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے، کیونکہ لا یہاں سے ڈرائیو ہونا ہوتا ہے. ہمارے ہاں ہے کہ کانسٹیٹیوشن ہے سبجیکٹ ٹو لا، جو بھی آپ نے پروویژن پڑھی. ایک تو یہ ایک پیراڈاکس ہے جس کی وجہ سے ایک ڈیبیٹ یہ بھی ہے، پولیٹیکل سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ شاید وائبل نہیں ہے اس لیے ہمارا کانسٹیٹیوشن. ایک چیز. دوسری چیز جو ہے یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ ماؤتھ پیس آف اسلام. یہ شہریوں کے سینٹرڈ ہونے کی بجائے مطلب
اسلام سینٹرڈ ہے ٹو دا ایکسٹینٹ آف پروویژنس. اس میں واضح پروویژنس ہے کہ کوئی ایسی لیجسلیشن نہیں کی جائے گی جو انجنکشنز آف اسلام کے خلاف ہوگی. ٹھیک ہے. اب وہ کون سا اسلام ہے؟ اب ہمارے ہاں یہی ڈبیٹس ہیں اور یہی وجہ ہے کہ شاید ہم کنسنسس ڈیولپ نہیں کر پائے کہ یہاں ڈفرینٹ سیکٹس کے لوگ موجود ہیں. اور اب انہوں نے کیا یہ ہے کہ اب ڈیسنسی جو ہے، اب ڈیسنسی کی بھی ڈیفینیشن کون کرے گا؟ یا تو آئین خود ڈیفائن کر دیتا، لیکن لاز میں ضرور ان چیزوں کو لکھا گیا ہے. پی پی سی میں چیسٹٹی کو بتایا، موڈسٹی کو بتایا گیا ہے، اس پہ سیکشنز موجود ہیں. ٹھیک ہے، وہ چیپٹرز موجود ہیں. اسپیشلی اگر ویمن کی بات ہم کریں تو سیکشن 370 آنورڈ اگر آپ آتے جائیں، بلکہ 365A اور B سے شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ چیسٹٹی ویمن کی. اس پہ پہلے وہ ڈیتھ پینلٹی تھی، تو اب وہ پارلیمنٹ کی کمیٹی نے ڈسکس کیا ہے کہ اس کو ڈیتھ پینلٹی کو بھی ریموو کیا جائے. تو لا میں کہیں نہ کہیں ڈیفینیشنز موجود ہیں. پھر اگر وہ موجود نہیں ہوتی تو جو ہائر کورٹس ہیں، فرض کیا ولگیرٹی پہ بھی سپریم کورٹ کی ورڈکٹس آئی ہیں کہ اس کو کیسے ڈیفائن کیا جائے گا اور کون کون سی چیز ہے. اوبسین کو، جیسے اوبسین کی کہیں ڈیفینیشن نہیں ہے، تو پھر یہ جو سپیریئر کورٹس ہوتی ہیں یہ ان کی اوریجنل جورسڈکشن ہے، انلمیٹڈ پاورس ہیں ان کے پاس ٹو انٹرپریٹ دا لا. تو ایسی سچویشن میں پھر سپریم کورٹ جو انٹرپریٹ کرتی ہیں. تیسری چیز آپ نے کی کہ جی لوگوں کے رائٹس محفوظ نہیں ہیں. اب یہ بھی ایک ویو ہے، ایک انڈیویجول کا ویو ہے، ایک کمیونٹی کا ویو ہو سکتا ہے، ایک تھنکرز کا ویو ہو سکتا ہے. لا میں لمٹس بتائے گئے ہیں، ایون کہ ابھی پولیٹیکل ایجیٹیشنز ہو جاتی ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، ہر کنٹری میں ہوتی ہیں. اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، بٹ لا نے بتایا کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. اور اسٹیٹ نے یہ بھی بتایا ہے کہ آئی تھنک شاید آرٹیکل 7 میں تو اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ہے، اور ایک وہ آرٹیکل میں یہ بھی ہے کہ ہر شہری اسٹیٹ کا لویل ہوگا. آرٹیکل 5. تو یہ بھی شہری کی ذمہ داری ہے نا. پھر ایک چیز اوبلیگیشن ٹو اسٹیٹ. پھر اصل میں ہمارے لاز زیادہ تر جو ہیں وہ کلونیل ایرا کے ہیں. اب لا میں یہ چیزیں واقعی میں کرائمز ہیں جن کو آج ہم سول لبرٹیز سمجھتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں جو وہ کہتی ہیں، مثلاً آپ سرکاری افسر کی حکم عدولی کریں گے تو سیکشن 228 جو ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، اس کا پی پی سی کا، تو وہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں سزا دے سکتا ہے. اچھا، عدلیہ کے لیے جو کنٹیمپٹ کی بات رکھی گئی وہ اس لیے رکھی گئی ٹو مینٹین دا لا اینڈ آرڈر. اگر عدلیہ کو سپوز ہم ریورس کرتے ہیں، فار دا ٹائم بینگ سوچتے ہیں کہ کنٹیمپٹ والی پاور نہیں، تو پھر کون عمل کرے گا؟ یہ بھی اسپیکٹ دیکھتی ہے نا اسٹیٹ، کہ اگر اس کے پاس فورس تو ہے نہیں، اس کے پاس یہ ٹو انفورس دا لا کی فورس ہے. اگر وہ کنٹیمپٹ نہ ہو تو پھر تو کوئی عملداری نہ ہو اس پہ. ہاں، یہ بات ہم کر سکتے ہیں کہ اس کو مس یوز نہیں ہونا چاہیے، مس یوز نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کہیں کنفلکٹنگ سچویشن آ گئی ہے تو ہماری کورٹس بھی، اگر آپ ججمنٹس دیکھیں، ایون کہ کنفلکٹنگ سچویشن ہے اور کوئی انٹرنیشنل لا میں جس کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ایز اے اسٹیٹ، تو سپیریئر کورٹس اس انٹرنیشنل لا کو کنسیڈر کرتی ہیں. اور اگر کوئی لا ہے، ایون کہ لا موجود ہے، اور وہ کورٹس دیکھتی ہیں کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کی اسپرٹ کے خلاف ہے، تب بھی وہ اس کو سیٹ اسائڈ کر دیتی ہیں. اس کی بیسٹ ایگزامپل بابر سٹار صاحب کی ایک ججمنٹ ہے چائلڈ میرجز کے حوالے سے، ممتاز بی بی کیس میں. اس میں اب ہمارے ہاں جو لا ہے کہ بچی کی عمر 16 سال سے کم نہ ہو، اگر وہ پھر چائلڈ میرج میں آتی ہے، اگر 16 سال ہے تو دین وائڈ ہوگی میرج. لیکن اس میں ایک پرابلم یہ ہے اس لا میں کہ اگر وہ بچی 16 سال سے کم عمر ہے اور اس کی شادی کر دی گئی ہے، تو یہ اس کے شادی کرانے والوں کو تو سزا موجود ہے جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کی یہ شادی، لیکن شادی اٹ سیلف وائڈ نہیں ہوگی.
حالانکہ وہ مائنر ہے. ایک سچویشن یہ. دوسری سچویشن یہ کہ 16 سال اٹ سیلف, باقی ہر چیز میں ہمیں لڑکے کی عمر 18 سال ہے. یہ ایک ڈسکریمنیشن بھی, جبکہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ ڈسکریمنیشن لا میں نہیں ہوگی. تو خیر بابر سار صاحب نے اس میں ججمنٹ میں کہا کہ اس لا کو سیٹ اسائڈ کیا, اور انہوں نے کہا کہ ریاست جو ہے لڑکی کو بھی 18 سال کی ایج میں کنسیڈر کرے. اور پھر انہوں نے آرگومنٹس دیے کہ ہم ڈرائیونگ لائسنس کے لیے کہتے ہیں 18 سال ایج ہونی چاہیے, جاب کے لیے کہتے ہیں 18 سال ہونی چاہیے, کہ ہاؤس, ہاں, کہ شادی جیسا فیملی انسٹیٹیوشنز کی جس میں ابتدا ہو رہی ہوتی ہے اس پہ ہم نے 16 سال رکھ دی ہے. یہ ان کی ورڈ ہے. پھر ریسنٹلی ابھی لوور ہائی کورٹ نے بھی ججمنٹ دی ہے. انہوں نے آن دا پوائنٹ آف ڈسکریمنیشن دیا ہے. انہوں نے کہا جی کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی, ایکول پروٹیکشن آف لا ہوگی اور ایکول ٹریٹمنٹ ہوگی. تو آپ نے اپنے قانون میں لڑکی کے لیے 16 سال رکھا ہے اور لڑکے کے لیے 18 سال رکھا ہے, تو ڈسکریمنیشن ہے ٹوورڈس فیمیل. تو انہوں نے بھی حکم دیا گورنمنٹ آف پاکستان, اپنا گورنمنٹ آف پنجاب کو, کہ آپ اس پہ لیجسلیشن کریں اور اس کو بھی 18 سال کریں. اور باقی پھر وہی بات آتی ہے کہ ایک اسٹیٹس کا بیہیویئر ہوتا ہے. بیہیویئر اگر مس یوز آف لا ہے تو اس سے پھر یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں, انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں یا ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ ٹینڈنسی ذرا زیادہ ہے کہ مس یوز آف اتھارٹی, مس یوز آف لا, ابیوز آف لا, یہ کامن ہوتا ہے. اور گو کہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ ٹھیک ہو رہا ہے. میڈیا کا بھی اس میں بڑا رول ہے اور وائبرنٹ ہے میڈیا, ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے, تو ایک اس سے اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس سے فرق تو آ رہا ہے, بٹ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ختم ہو گیا. اور یہ اس مس یوز آف لا اور ابیوز آف لا کو ایک تو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا جو لا کو, جو کلونیل ایرا کے لاز ہیں ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. تیسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ موسٹ آف دا جو کنٹریز ہیں وہ اپنے کامن لا کو فالو کرتی ہیں. یعنی کہ اپنا جو کلچرل نارمز اور فوکس تھے, ان کے جو پریکٹسز تھیں, ان کو ہی انہوں نے کوڈیفائی کر کے اپنی کہیں نہ کہیں لا میں ایڈجسٹ کیا. ہمارے ایک یونیک مثال یہ ہے کہ ہمارے کلچرل نارمز ویری انڈیجنس اپنے ہیں ہمارے, باقی ملکوں کے جس طرح ہوتے ہیں. اس کے اوپر جو اسٹیٹ لا ہے وہ انگلش لا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ امپیریل پاورز کا بنایا ہوا تھا. تیسری چیز اس میں مذہب والی ہے. ہم نے کہنا کہ مذہب کو بھی انٹیکٹ کرنا ہے ہم نے. تو یہ تین چیزیں آپس میں کمپیٹیبل نہیں ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں, ڈگنیٹی میں بھی, ہر چیز میں. ہمارے کلچر میں کیا برابر ہے؟ نہیں ہے ہمارے برابر میں. ہمارا جو ٹرائب کا ہیڈ ہوتا ہے اس کو ایک اسپیشل ریسپیکٹ حاصل ہے. اس کا, اس کی انسلٹ اور ایک عام بندے کی انسلٹ میں ہیل آف ڈفرینس. اس پہ ان کا لا سخت ہے. اب آپ پنچایت یا جرگے میں دیکھتے ہیں جو لوکل ہماری نارمس ہیں, وہاں آپ نے اگر کسی قوم کے بڑے کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو وہ ایک بڑا کرائم ہے ایز کمپیئر ٹو کسی انڈیویجول کے ساتھ. انگلش لا میں ایسا نہیں ہے. انگلش لا میں ایسا نہیں ہے. ایک دو انڈیویجولز برابر ہیں, جج دونوں کو برابر ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کرے گا, اس والے کو بھی اس والے کو بھی, شہادت بھی برابر لے گا. ہمارے لوکل سسٹم میں ایسا نہیں ہے. معتبر بندے کی شہادت پہ لوگ یقین کر لیتے ہیں, اس کے مقابلے میں اگر 10 غیر معتبر ہیں تو اس کو وہ کنسیڈر نہیں کرتے. چوتھی چیز اس میں یہ ہوئی کہ ٹرانسفارمیشن جب ہوتی ہے, ایک سسٹم دوسرے سسٹم کو ریپلیس کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارے اس لوکل سسٹم جو لیگل سسٹم تھا پنچایت کا یا جرگے کا, اس کو پولیس اسٹیشنز نے اور ہمارے جوڈیشل سسٹم نے ریپلیس کیا, اور ابرپٹلی ریپلیس کیا. ٹھیک ہے. اب ہم نے ایک تھانے دار کی کوالیفیکیشن بالکل اس میچ نہیں کرتی ہے وہ جو وہاں کا علاقے کا معتبر ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے اس کو آ کے بٹھا دیا وداؤٹ ٹرانسفارمیشنس. اس سے بھی ہمارے یہاں آج تک یہ امپلیمنٹیشن کے ایشوز ہیں جو کہ گریو ہو چکے ہیں, اور ان کو ایڈریس کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. تو یہ وہ پیراڈاکسز ہیں جس کی وجہ سے میرے خیال میں ایشوز آ رہے ہیں. جی, تھینک یو سر. Any other question or comments? بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سر میرا نام محمد طیب ہے, میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اکنامکس پڑھ رہا ہوں. سر میرا کوسچن جو ہے کیریکولم کے مطابق ہے کہ آج کل ہمارے پاکستان میں مختلف جو اگر پاک اسٹڈی کی بات کرے, اگر کوئی اور سبجیکٹ میں بات کرے تو وہاں پر میتھ یا ایرر پائے جاتے ہیں, جس طرح کے مطلب مس انفارمیشن یا کچھ اس طرح, جیسے کہ خیبر پختونخوا کے ٹیکسٹ بورڈ میں 9th یا 10th میں محمد بن قاسم کی وہ چپٹر پڑھایا جاتا ہے. آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم ایک اچھا آدمی تھا کہ اس نے بہت مندروں کو دوبارہ تعمیر کروایا. پھر اگلے ہی چپٹر میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ محمود غزنوی ایک اچھا آدمی تھا کیونکہ وہ بت شکن تھا. مطلب وہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مندروں کو مطلب تعمیر کرواتا تھا, اور دوسرے پہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر بت شکن ہوا تھا. تو اسی طرح وہ لاہور میں ایک بورڈ میں ایک خالی جگہ آیا تھا کہ مرزا غالب خالی جگہ شاعر ہیں, وہ بچے لکھتے تھے کہ اچھا شاعر ہے. مطلب اس طرح کے جو لوگ وہاں پر کوانٹم فزکس کی طرف جا رہے ہیں, آئی ٹی کی طرف جا رہے ہیں, مطلب مختلف انوینشنز کرتے ہیں, لیکن ہم اس طرح چیزوں میں مطلب پنسے ہوئے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے, اور جو انفارمیشن ہمیں دیے جاتے ہیں تو وہ بھی اس طرح ہوتے ہیں کہ مطلب کچھ کتابوں پر بین ہوتے ہیں, مرڈر آف ہسٹری یا کچھ اور کتابوں پہ, کہ جو ہمیں وہی چیزیں سکھائے جاتے ہیں کہ یہ چیزیں مطلب فالس نہیں یا ٹرو ہے. تو اسٹیٹ ہمیں کیوں ٹرو کی طرف نہیں لے کے جا رہی, فالس کی طرف, فالس انفارمیشن کی طرف لے کے جا رہی ہے, اور بچوں کے ذہنوں میں کیوں یہ چیزیں دیے جاتے ہیں کہ یہ چیزیں اس طرح سے ہی. آپ نے یہ چیز تو ہم نے اپنے پہلی ڈیبیٹ میں بھی بات کی کہ یہی وہ غلطیاں ہوتی ہیں ریاست کی جو کہ ہسٹری نے پروف کیا کہ جو چیزیں آپ کیپ کر رہے ہیں ان دا نیم آف نیشنل سیکیورٹی اور ایک نیشنل نیریٹیو اور آئیڈیالوجی کے نام پہ, تو وہ آپ بیسیکلی صلاحیتوں کو کیپ کریں. آپ جتنی ٹروتھ دکھائیں گے اتنی بہتری آئے گی. اور اس کی ریزن تو بڑی یہی ہے کہ ریاستیں ہمارے ریاست ہے یا کوئی اور ریاست ہے تو اس کا ایک نیشنل نیریٹیو ہوتا ہے ٹو انٹیکٹ دا نیشنل انٹیگریٹی, تو اس کی وجہ سے وہ کریکولم کو انفلوئنس کرتی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو اس کی بڑی بات یہ ہے. دوسری یہ کہ ہمارے ہاں چونکہ دو ہی صورتیں تھیں, یا ہم لوکل ہیروز دکھاتے یا ہم مسلم ہیروز دکھاتے. اب لوکل ہیروز دکھاتے تو دے ور ناٹ مسلم ایٹ دیٹ ٹائم. ٹھیک ہے. دوسرا ہمارا کانسٹیٹیوشن چونکہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بات کرتا ہے, اور آئیڈیالوجی آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ جی وہ اسلام کی بات کرتی ہے, دو قومی نظریے کی بات ہوئی ہمارے ہاں, تو جس کی بیس پہ پاکستان بنا, تو اس لیے پھر یہ چیزیں کریکولم میں شامل کی گئیں. اور اس پرسپیکٹو میں پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ریجنل ہسٹری جو ہے, اور ریجنل ہسٹری تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے, اور اس میں بھی وہی بات آتی ہے کہ ہم نے چونکہ جب یہ ہماری سوسائٹی جو ایوالو ہوئی وہ بہرحال مذہب کے نام پہ ہوئی ہے نا, اور آج بھی مذہب ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, مذہب ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. تو ہم اپنے جو ہیروز اینڈ فوز ہیں وہ ریلیجن کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کو وہ کرتے ہیں, ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو مسلم پاپولیشن ہے, ماسیو ہے, کچھ پاپولیشن بلانگنگ ٹو پروونس آف پنجاب, آپ انہیں شاید کہہ سکتے ہیں کنورٹڈ ہے, اور سندھ کے کچھ لوگوں کو بھی کہہ سکتے ہیں کنورٹڈ ہیں. لیکن بہت سی جو پاپولیشن ہے وہ کوئی شاید صدیوں پہلے جب یہاں سیٹلڈ ہوئی, نومیڈس کی شکل میں ہوئی یا جس شکل میں بھی ہوئی, تو وہ اسی اسلام کو کیری کر کے وہ آئے تھے. ٹھیک ہے. اور ایک تو یہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ ہیروئزم جو ہے وہ اسلامک فگرز کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے. تو اگر آپ اس کے مقابلے میں کسی ریجنل کلچر کے بندے کو کریں گے تو وہ شاید وہ جو نیشنل انٹیگریٹی کا کنسیپٹ ہے, جو حریت کا کنسیپٹ ہے, وہ کریٹ نہیں ہوتا. تو اس لیے کریکولم میں میرا خیال ہے اگر ڈالی گئی ہیں تو اس طرح کی چیزیں ڈالی گئی ہیں. باقی ہسٹری ہر کنٹری کی اس طرح سے کہیں نہ کہیں ڈسٹارٹیڈ ہے, بٹ ہسٹری کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنا سچ ظاہر ضرور کرتی ہے کسی نہ کسی شکل میں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اب بہرحال ساتھ ساتھ جو ریجنل ہسٹری ہے, آئی اگری ود یو کہ اس کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کو اصل سنز آف سوائل جو تھے ان کے ہیروئزم کا پتہ چلے, اور ہم اس ڈیبیٹ سے نکلیں
غلط اور صحیح کی ڈبیٹ سے نکلیں, اور تمام انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب رنگ سے ان کا تعلق ہے, وہ ایز اے شہری برابر کے حقوق رکھتا ہے, اور یہی ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے. تو یہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے, یہ ایگری. اور میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ کافی تبدیلیاں آ بھی چکی ہیں, اور اب لوگوں کو حقائق آ رہے ہیں, گورنمنٹس بھی اپنی پالیسیز میں ٹوسٹ لا رہی ہیں. تو یہ ایک ٹرانسفارمیشن فیز ہے, اور میرے خیال میں ہم یہ گولز بھی اچیو ایز اے ریاست کر لیں گے. واسق صاحب, اف یو وڈ لائک ٹو ایڈ. آپ کا کون سا ہے؟ 5th سیمسٹر ہے. اچھا, آپ ابھی 5th سیمسٹر میں ہے نا. یہ ڈاکٹر صاحب تو ایک الگ آپ نے ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی, یا ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے جو آپ کو چیزیں غلط نظر آ رہی ہیں. ہر سبجیکٹ کے اندر, آپ کی اکنامکس کے اندر بھی نا, ہمارے ہاں ایک کریکلم ڈیولپمنٹ ایک الگ چیز ہوتی ہے, بلکہ ایجوکیشن میں ایک الگ چیز ہوتی ہے. ہر دنیا میں ہوتی ہے, ہمارے ہاں بھی ہے. HEC کے اندر پورا کا پورا ایک کریکلم ڈیولپمنٹ کا پورا ایک ڈائریکٹریٹ ہے, جس میں ہمارے ٹیچرز شامل ہیں, سارا کچھ ہے. نارمل پریکٹس یہ ہے, مطلب جو آپ جن کو ڈیولپڈ کنٹری ہے جہاں کی ایجوکیشن ہائی کہتے ہیں نا, وہ ہر سبجیکٹ کی بات کر رہا ہوں, اس میں ہسٹری بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا نا. تو آفٹر ایوری 5th ایئر باقاعدہ ایک پورا سیکشن بنا ہوتا ہے ہر اس میں, کہ ہر سبجیکٹ کو وہ ریوائز کرتے ہیں, نیو انفارمیشن ایڈ کرتے ہیں, بکس نئی آ چکی ہوتی ہیں ان کو کرتے ہیں, نئی تھاٹس آ چکی ہوتی ہیں یہ کرتے ہیں. یہاں ہمارے ہاں اس حوالے سے بہت زیادہ بدقسمتی ہے, جو میں خود فیل کر رہا ہوں گزشتہ 6-7 سال سے پڑھاتے ہوئے. 2013 کا موسٹ آف دا BS کا آپ کا جو کورس ہے یا MS کا ہے, 2013 کے اندر ڈیفائن ہوا. اس کے بعد ایک آدھ دفعہ شاید کچھ سبجیکٹس کو کاپی پیسٹ کر دیا گیا. تو یہ ایک وہ چیز ہوتی ہے جو کریکلم ڈیولپمنٹ, یہ اب میں ابھی یہ تو میں ابھی کی بات کروں نا, میں شروع سے جو کریکلم ڈیولپ ہے نا وہ نہیں ہو رہا ہوتا. آپ جس وقت جائیں نا تو کریکلم ڈیولپمنٹ کے لیے اکنامکس کے کچھ سبجیکٹس میں سجیشنز دے کے جائیں. اگر ڈپارٹمنٹ سنے, عموماً وہ سنے گا نہیں, ٹھیک ہے آپ کی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ صرف ڈفرینس, ایک تو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ ریلیجن بیس تھا ہمارے ہاں اور یہ ساری چیزیں تھیں ہسٹری کے حوالے سے, لیکن یہ ہمارے ہر سبجیکٹ کے اندر برا حال ہوا ہے, کیونکہ ہم کریکلم ڈیولپمنٹ جو ہے نا, جس کو کتنے عرصے کے بعد ریوائز کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, وہ نہیں دیکھتے. آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات میں اس کی ایڈ کرتا جاؤں یونیورسٹی کی, ابھی پچھلے سال کی. ایک شخص نے کلیم کیا کہ میں نے 10 سال پہلے فاسٹ سے کورس ورک کمپلیٹ کر لیا تھا PhD کا, کسی وجہ سے میں کنٹینیو نہیں کر سکا. اب دوسری جگہ جب میں ایڈمیشن لے رہا ہوں تو میرا وہ جو کورس ورک میں نے کمپلیٹ کیا تھا اس کو ایکسیپٹ کیا جائے اور مجھے ریسرچ میں ایڈمیشن دیا جائے. یونیورسٹی نے جب اس کو HEC سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ آفٹر 10 ایئرس, اس کا 11th ایئر تھا, گیپ تھا 11th ایئر کا, وہ کورس جو اس نے پڑھا ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. ڈائریکٹر اکیڈ تھے یونیورسٹی کے ایک, جہاں پہ وہ ایڈمیشن لینا چاہ رہا تھا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یار ڈاکٹر صاحب اس میں کیا لاجک ہے, جو سلیبس 10 سال پہلے جو کورس وہ پاس کر کے آیا ابھی بھی وہی ہے, مطلب وہی, اس میں کیا, اس کو دوبارہ پڑھانے کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا سر مسئلہ یہ ہے کہ HEC نے اپنی پالیسی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آفٹر ایوری 5 ایئرس آپ جو ہے ریوائز کریں گے, کریکلم کو ریوائز کریں گے. تو انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے ریوائز کر دیا لہذا بدل گیا ہوگا, بٹ امن صورتحال یہ نہیں ہے. تو یہ جو آپ کے سامنے حقائق نہیں آ سکتے, بچوں کے سامنے ابھی نہیں آ رہے. ہم تو چلو سینئر ہو کے اور کافی سارے ادھر ادھر دیکھ کے سیکھ گئے. یونیورسٹی کے بچوں کے پاس اگر یہ نہیں آ رہے, اس کی بنیادی وجہ ہمارے کریکلم ڈیولپمنٹ اور اس میں نئی چیزوں کو ایڈ کرنا, اس کو ریوائز کرنے کا رواج ہی نہیں ہے, بالکل رواج نہیں. اور اگر آپ اس کو کبھی اگلا آپ اٹھا کے دیکھیں 2010 کے اندر فرسٹ ٹائم کریکلم ڈیولپ کسی سبجیکٹ کا اٹھا لیں, 1-2 سبجیکٹس کو چھوڑ کے, 2013, اس کے بعد 2016 میں دیا ایز اٹ از کاپی پیسٹ, اور ابھی 2024 میں آیا 95% سیم, 5% چیپٹر بدل دیے. یہ ایک وہ چیز ہے کریکلم ڈیولپمنٹ پہ جو کہ آپ کو ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر رہی ہے. جو نوٹس MSc میں خود پڑھے تھے نا جس سبجیکٹ کے 2000 میں, 24 کے اندر بھی وہی پڑھا رہا ہوں, کیونکہ کورس نہیں, کریکلم چینج ہی نہیں ہوا ہے. یہ سب کے ساتھ مسئلہ ہے. تو میں بس اتنا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کبھی اس طرف بھی توجہ دیجیے گا. Very pertinent, and I think that's all the time we had, or there are any other questions online?
اتنی اچھی گفتگو ہوئی اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ نے کئی ایریاز بھی ڈسکس کیے جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ایز وی آر ہیڈنگ ٹو دی کنکلوژن, اس میں موضوع پہ 1-2 چیزیں کہنا چاہوں گا جو میں نے سیکھیں آپ کی گفتگو سے بھی. آئی ہوپ آپ بھی اس کی توثیق کریں. جو لیجسلیشن ہے, چاہے وہ ملکی سطح پہ ہو رہی ہو یا عالمگیر سطح پہ ہو رہی ہے, وہ تو ایک باٹم ڈاؤن ہے جس کو ہم نے فالو بھی کرنا ہے, سہنا بھی ہے. اور اس میں اتنے عوامل شامل ہیں جس میں شاید ایک عام آدمی کی آواز کوئی میٹر نہ کرتی ہو, جس طرح آپ نے کہہ دیا نیشنل سیکیورٹی یا جو گلوبل پولیٹکس کے ایلیمنٹ ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک چیز جو ہے وہ ہم انفرادی سطح پہ ضرور کر سکتے ہیں, اور آپ نے اس کی طرف بڑا اچھا اشارہ بھی کیا. وہ یہ ہے کہ اختلاف کے ساتھ جینا سیکھنا شائستگی کے ساتھ. اور ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ, بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں اختلاف کے آداب نہیں آتے, اور ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ جو آج کی دنیا ہے, جو جدید ڈیموکریسی ہے, اس کے اندر کچھ پرنسپلز ہیں, اور ان کے اندر یہ بنیادی پرنسپل ہے کہ آپ ہیومن ڈگنیٹی کے ساتھ جئیں اور دوسرے کو بھی جینے کا حق دیں. اور اختلاف کے ساتھ جینا, اور خاص طور پہ اختلاف کی جب بات ہو تو نوم چومسکی کا کوٹ میں نے یہ لکھ کے بھی سامنے رکھا ہے کہ وی ڈو ناٹ بلیو ان فریڈم آف اسپیچ فار دوز وی ڈسپائز, وی ڈو ناٹ بلیو ان اٹ ایٹ آل. تو اور غالباً والٹیر نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ میں آپ کی بات سے تو متفق نہیں ہوں, لیکن آپ کے یہ رائے رکھنے کا حق اور اس رائے کے اظہار کے حق کے لیے میں مرتے دم تک بات کروں گا. ہمیں اسی اسپرٹ کو زندہ رہنا چاہیے, بیکاز اٹ از دی کارنر اسٹون آف سویلائزڈ اینڈ ڈیموکریٹک سوسائٹیز. اور ایک احساس ذمہ داری کے ساتھ کریں تو شاید اس طرح کی لیجسلیشن کی پہ ضرورت ہی نہ پڑے, اور پھر آپ کی بات کو بھی حکومتیں بھی سنیں کہ یار یہ تہذیب یافتہ لوگ ہیں, ہمیں بس اپنی مدد آپ کے تحت خود کو سنوارنا ہوگا. بس میں یہ کہوں گا شکریہ آپ لوگوں کی تشریف آوری کرنا. اپ ٹو جویریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ایوری ون فار یور ٹائم.